वसीम अकरम ने टॉस जीता और ही बैटिंग इलेक्टेड हुआ, वो नहीं बनती थी। जायज़ वजह भी हो सकती है, कुछ मशकूक वजह भी हो सकती है। आमिर सुहेल उससे पहले कप्तान मैंने ही बनाया था, क्योंकि वो उसका दामन पाक था, कोई उस पर इल्ज़ाम नहीं था, लेकिन वो टीम के साथ उसका निभा नहीं हो सका था। इमरान खान को लोग मियांदाद को देखते थे, वसीम अकरम यानी आपकी हीरोज थे ये। अब आप मौजूदा अपनी टीम देख लें, उसमें हीरो नाम का एक भी आपको कोई नहीं है। पर्चा होगा, वो तुम उस पर सिर्फ अपना नाम और रोल नंबर लिख के धरती एक डैम बन सकता था, आपने नहीं बनने दी। उसमें एक बड़ा तारीखी ओवर था जो वसीम अकरम ने किया था, जिसमें एक ही ओवर में उसने 2 खिलाड़ी आउट कर दिए, एलन लैम्ब क्रिस और लुइस। आप तो बहुत क्रिकेट को फॉलो करते हैं। बॉल टेम्परिंग करके तो गेंद को इसने घुमाया है। इमरान खान से बात होती थी, वो भी वहाँ पहुँचा हुआ था। उसने मुझे कहा कि खालिद भाई, जो आपकी ये टीम है ना, वो मेरी वाली 92 की टीम से बहुत बेहतर टीम है। आज के पीसीबी को आप किस तरह देखते हैं? जिसको पिया चाहे वही सुहागन। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद साकिब अब्बास आपके प्रोग्राम अक्रॉस द टेबल से। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर और एक्स चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब से। इनसे हम इनके सिविल सर्विस के जर्नी के बारे में बात करेंगे और इनका एज अ टेनोर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्या इश्यूज़ और क्या चैलेंजेस थे और उन्होंने इन चीज़ों को किस तरह डील किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। खालिद साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। रमज़ानुल मुबारक भी है। मैं सर आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम अक्रॉस द टेबल में। खालिद साहब, माशाल्लाह इतने प्रेस्टीजियस सिविल सर्विस डिपार्टमेंट में भी रहे हैं, बाद में आपने एज अ पीसीबी चेयरमैन भी सर्व किया। मैं सिविल सर्विस से शुरू करना चाहूँगा। आपने कोई 1960s में यू पास योर CSS। उस ज़माने में CSS पास करके पब्लिक सर्विस का क्या एम्बिशन होता था, और जब आप इसको आज के दौर में देखते हैं तो ये ओवर द पीरियड कैसे इवॉल्व हुआ है, क्या चेंज हुआ है इसमें? बहुत शुक्रिया। देखिए, वक्त के साथ हर चीज़ इस माशरे में, इस मुल्क में बदल गई है। हमारे सोचें बदल गई हैं, हमारे रवैये बदल गए हैं, हमारे ज़िंदगी के मकसद बदल गए हैं। तो आप उस ज़माने की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग मुलाज़मत में आए थे। मैंने 68 में मुलाज़मत में आया था, और वो ज़माना भी ये देख लें कि 32 और 25 साल, 57 साल इसको हो गए। 57 साल हो गए। तो ये वो ज़माना था जिसमें पाकिस्तान को बने हुए 21 साल हुए थे, और जो पाकिस्तान बनाने के पीछे जज्बा कार फरमा था, वो एक अजीब किस्म का जुनून था। जज्बा भी कहना उसको ज़्यादती होगी, अजीब किस्म का जुनून था। यानी जिन लोगों ने इस तहरीक में हिस्सा लिया, काम किया, इसके पाकिस्तान के लिए नारे लगाए, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कोई ऐसी मसनूई चीज़ें नहीं थी, वो कोई सियासी नारे भी नहीं थे। वो सारी चीज़ें ऐसी थी कि लोग वाकई एक तसव्वुर रखते थे, एक सोच रखते थे कि एक ऐसा ख़ित्ता हमें मिल जाएगा जिसमें हम अपने दीन के मुताबिक, अपने कुरान के मुताबिक, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक एक माशरा कायम करेंगे। तो ये जज्बा अपने अरूज पे था जब 47 में मुल्क में बना। उसके बाद काफ़ी देर तक वो कोई एक चीज़ होती है ना, कि बुखार चढ़ा हुआ हो तो उसको उतरते हुए वक्त लगता है। तो 20 साल तक वो अभी तक मौजूद था। यानी हमने ये चीज़ें ख़ुद महसूस की थी, समझी थी, ना सिर्फ स्कूल में, कॉलेज में और उसके बाद मुलाज़मत में। मैं इसलिए आपको तफसील से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो मजमूई तौर पे जो माशरे की सोचें थीं और अफकारात थे, ख़यालात थे, वो बिल्कुल पाकिस्तान के ज़माने के थे। स्कूलों में माहौल अच्छा था। अभी आपसे जब इस इंटरव्यू से पहले गुफ्तगू हो रही थी, आप किसी स्कूल का बता रहे थे कि वो सिर्फ पैसे बटोरने वाले अदारे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। वो ज़माने ऐसे थे कि जिसमें पैसे की कोई अहमियत नहीं थी। अहमियत होती थी वैल्यूज़ की, कदरों की, अच्छी चीज़ों की। मैं आपके, पता नहीं आपके पास वक्त कितना है, मैं थोड़ी सी मिसाल देना चाहूँगा स्कूल की, और आप सुन के शायद हैरान ही हो
کہ ہم صبح 8 بجے یا جب بھی وقت اسکول لگتا تھا اور 4 بجے تک چلتے، سردیوں میں خاص طور پہ کافی دیر تک 3 ساڑھے 3 تک چلتا. تو ہمارے جو استاد تھے کلاس کے انچارج، میں اسکول کا نام لینے میں حرج نہیں ہے، سینٹ ماڈل اسکول کا طالب علم تھا. تو 4 بجے یا جس وقت بھی چھٹی ہونی تھی تو ہم تو آپ کو پتہ ہے نا چھٹی کا کتنا شوق انتظار ہوتا ہے کہ گھنٹی بجے اور بھاگے. اور ہم نے اپنے بستے سارے باندھے ہوئے تھے کہ 15-20 منٹ پہلے ہی بھاگنے کی تیاری تھی. این اس وقت ہمارے استاد جو تھے، کلاس ٹیچر جن کو کہنا چاہیے، وہ آ جاتے، جن کے ذمہ پوری کلاس تھی کہ وہ ہر ایک بچے کا انہوں نے دھیان رکھا. آ کے وہ اعلان کرتے تھے فلاں 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 جو ہے تم لوگ چھٹی کے بعد نہیں جاؤ گے، یہیں رہو گے. وہ تو ایک قسم کا موت کا اعلان تھا. تو کیوں روک رہے تھے؟ 2 بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو آج قاعدہ حساب کا سکھایا ہے تم لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، میں اب تمہارے ساتھ بیٹھوں گا اور تمہیں صحیح طرح سمجھاؤں گا. کسی کو کہہ رہے ہیں تمہاری انگلش جو تھی اس کی ریڈنگ جو تم پڑھ رہے تھے وہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا نہ لہجہ ٹھیک ہے نہ تلفظ ٹھیک ہے، وہ میرے ساتھ بیٹھو میں تمہیں مشق کراؤں. اس طرح کی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو استاد صبح سے آیا ہوا ہے اور سر کھپا رہا ہے ہر قسم کی کلاس میں، 7-8 گھنٹے کام کر چکا ہے، وہ اب پھر چھٹی کے بعد بیٹھ کے بچوں کے ساتھ کم رہا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس زمانے میں ٹیوشن کا تصور نہیں تھا، اس زمانے میں اس طرح پیسے، اور استادوں کی تنخواہ کیا ہوتی تھی؟ بہت نومینل، بڑی معمولی تنخواہ. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہمارا کوئی استاد بھی تھا وہ کوئی شاندار کپڑے پہنتا تھا، وہ ایک سفید قمیض، ایک خاکی سی پتلون یا اس طرح کی چیزیں تھیں. تو میں اس ماحول میں ہم نے آنکھ کھولی، اس ماحول میں ہم نے تعلیم حاصل کی. یہی حال گورنمنٹ کالج میں تھا، ایک سے ایک بڑھ کے شاندار تھا. اس کی بھی ایک چھوٹی سی مثال میں اس لیے دوں گا تاکہ آپ کے سننے والوں کو سمجھ آئے کہ وہ کیا زمانہ تھا. تو اس زمانے میں ایک ماہانہ امتحان رکھ دیا گیا تھا، ہر مہینے امتحان، اور وہ پھر اس کے نمبر کاؤنٹ ہو گئے. وہ بڑا یعنی ایک تھکا دینے والا کام تھا کہ ہر مہینے 3 گھنٹے کا ایک پرچہ دو اور اس میں لکھو. خاص طور پہ تاریخ میں ہمیں لمبے لمبے جواب لکھنے پڑتے تھے. تو پہلا امتحان ہوا تو میں بڑا بیزار سا ہو کے اپنے پروفیسر صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا یہ سر یہ کیا آپ نے شروع کروا دیا ہے؟ تو ہم تو آپ کو پتہ ہے آپ کلاس میں جیسے پڑھاتے ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں. وہ ہنسنے لگے، کہتے ہیں کہ بہت مشکل لگ رہا ہے. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے کہ تمہیں تو لکھنا مشکل لگ رہا ہے، مجھے وہ خوف آ رہا ہے کہ مجھے وہ سب کچھ پڑھنا پڑے گا. تو میں نے کہا سر اگر یہ صورت حال ہے تو آپ کو اس کا حل تلاش کریں. یہ وہ ایک کچھ تھوڑا سا سوچا، کہتے ہیں تمہارے لیے تو حل میرے پاس ہے سارا کچھ. میں نے کہا بتائیے کیا حل ہے؟ میں اچھا طالب علم تھا کہ میں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. تو کہتے ہیں کل پرسوں آ جاؤ تو میں تمہیں بتاؤں گا. میں گیا تو کہنے لگے تم اگلا جو اپنا پرچہ ہوگا وہ تم اس پہ صرف اپنا نام اور رول نمبر لکھ کے تو تم نکل آنا پر. میں نے کہا کیا مذاق کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں مذاق نہیں کر رہا، تو میرا تمہارا کون سا مذاق ہے سارا کچھ. تو میں نے کہا سر وہ تو پھر میرا کیا بنے گا؟ وہ کہتے ہیں تم مجھ پہ چھوڑ دو، میں جو کہہ رہا ہوں کر کے آ جاؤ. تو اگلا وہ امتحان آیا، میں نے بڑے مزے سے نمبر لکھا، رول نمبر، نام اور لکھ کے نکل آیا. سارے شور مچا رہے ہو کیا کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو، یہ تمہارے فیل ہو جاؤ گے اور پھر اگلے کاؤنٹ ہوں گے نمبر. میں نے کہا جو مرضی ہوتا مجھ سے یہ تردد نہیں ہوتا. جا کے اپنے استاد کو بتا دیا کہ جی سر میں نے یہ کرا ہے. بس ٹھیک ہے. 5-7 دن کے بعد نتیجہ بن کے آیا تو میرے کلاس میں جتنے پرچے جتنے ہوئے تھے اس میں سب سے زیادہ نمبر تھے اس پرچے میں. سارا ظاہر ہے میں تو خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا. جا کے ان کو شکریہ ادا کیا کہ سر کمال کر دیا آپ نے سر. اس نے کہا خوش ہو نا؟ میں نے کہا جی. تو جانے لگا. کہتے ہیں کدھر جا رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا جا کے ٹک شاپ میں بیٹھوں گا، چائے پیوں گا، ذرا جشن مناؤں گا. کہتے ہیں وہ بے شک کر لینا، تو آپ ذرا 2 منٹ بیٹھو. میرا بیٹھ گیا. انہیں اپنے دراز میں سے ایک چٹ سی نکالی، اس پہ ایک ٹاپک لکھا ہوا تھا، کوئی مشکل سا ٹاپک تھا، اور نیچے 8-9 کتابیں تھیں لکھی ہوئی. کہتے ہیں کہ وہ نمبر تو تمہیں پیشگی مل گئے ہیں، اب اس کے بدلے میں کام اب کرنا ہے. یہ ایک ریسرچ پیپر تیار کرو، یہ کتابیں لے لو، پڑھو،
اور اس پہ تیار کر کے اگلے امتحان سے پہلے لاؤ. واہ. اب آپ دیکھیں کہ ریسرچ پیپر لکھنا وہ زیادہ مشکل کام تھا, محنت طلب کام تھا, یہ وہ سب کچھ وہ میں نے کیا, بڑی محنت سے کیا. ظاہر ہے عزت کا سوال تھا کہ استاد یہ نہ کہے کہ یہ کیا فضول تھا تیار کر. بڑے خوش ہوئے دیکھ کے یہ وہ. میں نے کہا پسند آیا آپ کو؟ کہتے ہیں. میں نے کہا جی اب میری اور آپ کی جو ڈیل ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی. کہتے ہیں اب ڈیل ختم نہیں ہو سکتی, یہ تم نے خود مانگی تھی, تمہیں ہر مہینے اسی طرح نمبر مل جائیں گے, ہر مہینے ایک ریسرچ پیپر تم لکھو گے اور وہ پڑھو. اب آپ دیکھیے اس استاد کو کیا مصیبت تھی یہ مجھے یہ کام ہے, لیکن وہ سمجھتا تھا کہ یہ معمول کے جو سوال ہے وہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اس سے میں اور کام لوں اور پڑھائی کرواؤں, اور اس طرح مجھے پڑھائی. تو یہ میں بتا رہا ہوں اس ماحول میں, اب آپ کے سوال کا جواب اب دینے لگا ہوں, اس ماحول میں جب ہم ملازمت میں آئے تھے تو ہمارے سامنے ہمارے بزرگ, ہمارے بڑے اچھے لوگ تھے. اب استاد ہی آپ کو بتا رہا ہوں کیا جذبہ تھا ان میں. اسی طرح جو سرکاری افسران تھے ان کا بھی وہی جذبہ تھا. وہ ماحول میں نے نہیں دیکھا لیکن اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ اتنے حالات خراب تھے جب پاکستان بنا ہے کہ وہ جو کاغذ کو جوڑنے کے لیے, اکٹھا کرنے کے لیے وہ پن وغیرہ بھی نہیں ملتی تھی, یعنی وہ کانٹوں سے اور کس کیے جاتے تھے, فائلیں کوئی نہیں تھی. لیکن اسی ماحول میں کام ہوا, لوگوں نے اپنی جان مار کے کام کیا. اندر وہی سوچیں تھیں, وہی جذبہ تھا کام کرنے کا. وہ تو پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے دن نکلے, آگے بڑھے ہم, تو دیکھا کہ ماحول بدلتا جا رہا ہے, لوگوں کی سوچیں بدلتی جا رہی ہیں. یعنی کسی زمانے میں یہ تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ نوکری اس لیے کرنے ہیں کہ پیسے اوپر سے پیسے, یہ تصور نہیں ہوتا تھا. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں اس وقت بھی گندے انڈے ہوتے ہوں گے, لیکن بڑی شرم کی بات تھی یہ اس طرح کی چیز ہونا, یعنی ناقابل قبول تھا. یہ بڑے تھوڑے سے لوگ ہوں گے اگر ایسے وہ چھپ کے اور خوفزدہ ہو کے رہتے تھے. وہ تو پھر جیسے جیسے عمر بڑھی, جیسے جیسے ملازمت میں ہم نے گئے, ہم آنکھوں میں سامنے دیکھتے دیکھتے ماحول بدلتا چلا گیا, خرابیاں ہونی شروع ہو گئی. پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ لوگ پیسے بھی بناتے تھے اور اس پہ فخر بھی کرتے تھے کہ جی ہاں ہم نے وہ کیا, اس جگہ سے اتنا ہاتھ مارا, اتنا مارا. کیا بتائیں, دردناک کہانی ہے, یہ بڑی دردناک کہانی ہے. جو جس طرح بھی آپ نے اگزامپل دی کہ جو ٹیچر میں کمپیشن ہے اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے, اور وہ انڈیویجول اسٹوڈنٹ کی نیڈ کو سمجھ رہا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کام لینا ہے. سملرلی جس طرح آپ نے سول سروس کا بتایا کہ جس طرح لوگ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ اور لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ کام کر رہے تھے, تو سر اس چیز کے اوپر تو ہمیں اوور دا پیریڈ بلڈ کرنا چاہیے تھا, اس پہ تو ہمیں مزید اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا. تو ہم نے یہ ڈکلائن کیسے آیا اوور دا پیریڈ, چاہے ہم سول سروس کی بات کر لیں, چاہے بھی آپ نے ایجوکیشن کی اگزامپل دی ہم اس کی بات کر لیں, ہم اوور دا پیریڈ اس میں نیچے آتے گئے. اور آج اگر ہم دیکھیں دنیا تو چھوڑ دیں, ہم ریجن میں بھی اگر ہم ایجوکیشن کی بات کر لیں, جی ڈی پی کی بات کر لیں, کرپشن یا ان چیزوں کی بات کر لیں, تو ہم ان تمام چیزوں میں بہت ورسٹ ہو گئے ہیں اپنے ریجن میں بھی. تو کیا چینج ہوا؟ ٹھیک ہے وہ کنٹری ایک بنا تھا, اس وقت ایک جذبہ اور تھا, لیکن یہ چیزوں کے اوپر تو ہمیں آہستہ آہستہ اپنی ویلیوز پہ بلڈ کرنا چاہیے تھا. ہم اس کے اوپر ایک دوسری ڈائریکشن میں چلے گئے. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر آپ اس کی وجہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وجہ بڑی سادہ سی ہے. اس کی یہ ہے کہ یہ تمام معاملہ ہوتا ہے, اس کا دار و مدار قیادت پہ ہوتا ہے. آپ کے اوپر کی جو قیادت ہے, جو لیڈرشپ ہے, وہ کیسی ہے ساری. اب دیکھیے ہمارے ابتدائی جو زمانے کے جتنے بھی قیادت تھی, بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر پھر لیاقت علی خان اس کے بعد آئے, اس کے بعد اور جو مختلف لوگ. 58 میں مارشل لا لگا تھا اس ملک میں, اور مارشل لا کے تحت ایک قانون متعارف کرایا گیا تھا جس کا نام غالباً ایپڈو تھا یا کچھ ایسا. اور اس میں جو آپ وہ الزامات اس زمانے میں آپ پڑھیں جو سیاسی قیادت پہ لگے تھے, تو وہ الزامات پڑھ کے ہنسی آتی ہے کہ ایک بندہ خلاف قانون بھرتی کر دیا گیا, فلانے کو تبادلہ ادھر سے ادھر قواعد کے خلاف کر دیا. اس قسم کے تھے, وہ ٹریویل نیچر, مطلب یعنی وہ ایسے تھے جس کو کبھی کوئی شاید جرم نہ سمجھا ہی نہ جائے, لیکن چونکہ ان لوگوں کو کچھ خراب کرنا تھا, ان کے خلاف کوئی چارجز لانے تھے, تو اس قسم کے
بنا کے لائے گئے تھے. مطلب کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ قیادت جو کہ اگرچہ اس نے پاکستان کو اس طرح کا نہیں پاؤں پہ کھڑا کیا جس طرح کا ہماری سوچ تھی، لیکن بہرحال ان کے ذاتی کردار میں کوئی ایسی خرابی نہیں تھی ہوتی. وہ بہت مناسب بہتر لوگ تھے اور اس طرح وہ چلتے رہے. لیکن پھر اس کے بعد ماشاء اللہ اس کے بعد ادارے جو ہیں وہ کمزور ہونے شروع ہوئے، جس کے نتیجے میں کاروبار اور صنعت کو فروغ دینے کے لیے اندھا دھند رعایتیں بھی دی گئیں، نئے نئے قوانین بھی آئے، سب کچھ ہوا. وہ ٹھیک ہے، صنعت کو بھی فروغ ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن وہ پیسے کی جو ریل پیل آنی شروع ہو گئی اس وقت. آپ کو پتہ ہے کہ پہلا ہمارا منصوبہ جو بنا تھا 1955 سے 60، پھر اس کے بعد 60 سے 65 اس کے لیے پیسے ویسے کی فراوانی ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑی وجہ تھی، جس طرح ایک وہ ملک جس کے پاس وسائل کی کمی تھی اور ہم نے اپنے آپ کو وابستہ کر دیا امریکن بلاک سے، جس کے نتیجے میں کئی ادارے انہوں نے بنائے، سیٹو بنائی، سینٹو بنائی، اور پھر ہمارا آنا جانا ادھر بڑا ہو گیا. تو اس طرح وہ پیسے کی ریل پیل جو وہاں پہ اوپر سے ہوئی وہ نیچے تک آتی چلی گئی، صنعتوں کے ذریعے بھی آئی، کاروبار کے ذریعے بھی آئی. تو اس کے ساتھ پھر جو سرکاری افسران اور اہلکار تھے ان کو بھی، یعنی چونکہ جب پرائیویٹ سیکٹر سے آپ ڈیل کریں تو پھر آپ کی سوچیں بھی فرق ہو جاتی ہیں، آپ کے رویے بھی بدل جاتے ہیں. تو یہ وہ تھا سارا معاملہ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو 58 کا مارشل لا تھا وہاں سے ابتدا ہوئی تھی خرابی کی، اور وہ پھر جو تھی بڑھتی چلی گئی. اس کے بعد تو آپ دیکھیں کہ ایک مارشل لا بھی آتے رہے، جو سیاسی قیادتیں آئیں ان کے دامن بھی کبھی صاف نہیں رہ سکے، ہر طرح کے ان چیزیں. تو جب اوپر سے خرابی شروع ہوتی ہے تو پھر نیچے تک پہنچتی چلی جاتی ہے. سر اس میں ہم کو ایک ورڈ میں ڈیفائن کرنا ہے نا، تو وہ ورڈ ہے جسٹس، انصاف. تو جو یہ خرابیاں تھیں وہ تمام چیزیں تھیں، جو کرپشنس تھی، جو لیڈرشپ میں یہ تمام پرابلم تھے، ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ بھی اس کے اوپر کوئی سیفٹی والو کا رول پلے نہیں کر پایا. کہ دیکھیں کاؤنٹر کنٹرولز ہوتے ہیں نا، اسی لیے جسٹس سسٹم بنائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی سرٹن چیزیں ان لائن نہیں چل رہی تو جسٹس سسٹم جو ہے وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے یا وہاں پہ وہ انصاف کا نظام قائم کرتا ہے. تو وہ جو کرپشن اور وہ تمام چیزیں ہیں، ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے اس کا مطلب ہے وہ بھی کمپلیٹلی اوور دا پیریڈ فیل ہو گیا، کہ وہ لوگوں کو فلٹر آؤٹ نہیں کر پایا کہ جو ہماری چاہے سول سروس ہے، چاہے ہماری پالیٹکس ہے، اس میں جو رائٹ لوگ ہیں صرف وہی لوگ فلٹر ہو کے آئیں، اور لوگوں پہ یہ چیک اینڈ بیلنس رہے کہ ان کو پتہ ہو کہ یار ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا. آپ جو بات کر رہے ہیں ہونا وہی چاہیے تھا، لیکن آپ اگر تاریخ پڑھیں ہماری عدالتوں کی اور ہماری پارلیمانی تاریخ پڑھیں تو اس کے برعکس ہوا. یعنی فلٹر نہیں ہونے کی بات ہوئی، بلکہ ڈھونڈ کے ایسے لوگ لائے گئے جو کہ انصاف کا بیڑا غرق کر سکے. ڈھونڈ کے میں اپنے لفظ دہرا رہا ہوں. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ وہ جو مشہور عظیم شخصیت تھے تمیز الدین صاحب، تو انہوں نے جا کے اس کو چیلنج کیا تھا. پہلے کراچی ہائی کورٹ میں کیا، اس کے بعد جو فیڈرل کورٹ تھا وہاں پہ کیا. تو اتنی مشکل اس وقت بھی پیش آ رہی تھی کہ جو جس حکومت نے یہ کام کیا تھا وہ چاہتی نہیں تھی کہ یہ معاملہ عدالتوں میں جائے. اور ایک روایت جو میں نے پڑھی ہے، میرا خیال ہے ٹھیک ہی ہوگی، کہ مولوی تمیز الدین جو تھے سنائے برقع اوڑھ کے گئے تھے کورٹ میں تاکہ وہ دیکھے نہ جا سکیں اور وہ اپنی پٹیشن داخل کروا سکیں. وہ پٹیشن داخل ہوئی، وہ کراچی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا. ظاہر ہے کسی کو کیا اختیار ہو سکتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے اسمبلی کو توڑ دے. وہاں سے ان کے حق میں فیصلہ ہوا. اس کے بعد پھر اس کے خلاف اپیل کی وفاقی حکومت نے. اب وفاقی حکومت کو بڑی مشکل پیش آ رہی تھی، کیونکہ اس فیڈرل کورٹ کے جو سربراہ تھے وہ ایک بڑے زبردست جج تھے، مجھے ان کا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، اور وہ بنگالی تھے اور بہت ہی اعلیٰ کردار کے شخص تھے. تو اب کسی طرح یہ کرنا تھا کہ اپنی مرضی کا سے فیصلہ لیا جائے. تو آپ تاریخ وہ پڑھ لیں، یہاں سے لاہور سے ایک جج صاحب امپورٹ کیے گئے اور ان کا نام اب کیا کہ مرضی کے فیصلے کے لیے، جی مرضی کا فیصلہ لے لیا. اور اس کے بعد وہ پھر یہ رسم جو تھی آہستہ آہستہ چل نکلی تھی. تو آپ فلٹر کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت تو
عدالتیں اچھی تھیں، جج اچھے تھے، سب کچھ تھے. جب آپ جان بوجھ کے ایک کریں، ٹیمپر کریں عدالتوں کو اور اپنی مرضی کے جج لائیں مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے، تو پھر کیا جسٹس سسٹم بھی کلیپس کر جاتا ہے. وہ کلیپس کر گیا. اب تو موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے. سر آپ نے سول سروس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں سرو کیا، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن میں سرو کیا. سب سے چیلنجنگ کون سا ادارہ رہا جہاں پہ آپ نے سول سروس میں کام کیا؟ چیلنجنگ تو سارے ہی، یعنی سینئر لیول کی بات کر رہا ہوں. چیلنجنگ تو سارے ہی ادارے ہوتے ہیں. مثلاً وابڈا میں تھا ممبر فائنانس، تو وہ بڑا چیلنجنگ تھا کام، کیونکہ وابڈا میں یہ صورتحال تھی کہ ان کی آمدنی کم تھی، اخراجات زیادہ تھے، بہت بڑے بڑے پروجیکٹ بھی بن رہے تھے، تو اس لحاظ سے وہ ایک بڑا چیلنجنگ تھا جاب. اسی طرح آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن ایک بڑا چیلنجنگ جاب تھا، کیونکہ اس میں کچھ سیاسی مسائل درپیش تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اکثر جو ہیں معدنیات اور اکثر جو گیس اور تیل کے جو ہیں چشمے وغیرہ، وہ اکثر بلوچستان اور ان علاقوں میں ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ سوئی آپ لے لیں جہاں سے گیس نکلتی ہے، باقی جگہ تو وہاں پہ ایک اس وقت سمجھوتا آپ کہہ لیں یا ایک اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جہاں سے بھی یہ ذخائر نکلیں گے تو وہاں کے مقامی لوگوں کو ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے گا سارا کا سارا. تو ضروریات کا خیال سے مطلب یہ تھا کہ جو بھی کوئی نئے نئے کام نکلیں گے وہاں پہ ان کو رکھا جائے گا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا. اس طرح مسئلہ تھا کیونکہ جو اوپر فیصلہ ساز جو تھے ادارے، وہ کوئی کراچی میں لوگ تھے یا کہیں اور بڑے شہروں میں، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یہیں سے بندے بھرتی کر کے وہاں بھیجیں. وہ ان کو قابل قبول نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ ہمارے یہاں اتنی غربت ہے، اتنے لوگ ہیں، تو آپ یہ ساری جو نوکریاں ہیں وہ ہمیں دیں اور ہم اپنے لوگوں کو دیں گے. تو وہ ایک بڑا چیلنج بن جاتا تھا جھگڑا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ان کی سوچ تھی. اگر ہم نے وہاں سے ان لوگوں کو یہ نوکریاں دی ہوتی تو وہاں پہ شاید غربت کم ہو جاتی. ان کو انکلوڈ کریں اس پروسیس میں. جی وہ ایک بہتر ہوتا. انکلوژن کریں. اسی طرح آپ کو شاید پتہ ہو کہ بلوچستان میں پانی کی سطح، زیر زمین پانی کی سطح بہت نیچی ہے، اور وہاں سے کنواں کھودنا اور پانی نکالنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا پنجاب میں ہے یا اور جگہ پہ. مثلاً یہاں پہ اگر پنجاب میں 1 لاکھ روپے سے خرچہ آتا ہے تو وہاں کو 20 لاکھ خرچہ آتا تھا. اتنی زیادہ آپ کو گہرائی میں جانا پڑتا تھا. تو وہ ان کی ضرورت تھی. اس پہ بڑا خاصا ایک مخالفت ہوتی تھی کہ جی اس سے تو اتنے کنویں فلانی جگہ بن سکتے ہیں. تو بہرحال اس چیلنج یہی تھا کہ مجھ سے جہاں تک ہو سکا کوشش کر کے کچھ کروائے. بعد میں کیا ہوا میں نہیں کہہ سکتا. پھر لیکن سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اس کو ایک بڑا مزیدار قسم کا چیلنج سمجھتا ہوں، وہ تھا میں جب ڈائریکٹر جنرل تھا سول سروسز اکیڈمی کا. وہ مجھے بڑا شوق تھا. مجھے تعلیم سے ویسے بھی وابستگی تھی، پڑھانے کا بھی شوق تھا. میں اس نوکری میں آنے سے پہلے بھی میں 4-5 مہینے ایک کالج میں لیکچرر رہا تھا، تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. تو اسی لیے جب مجھے اس ملازمت میں موقع ملا کہ میں استاد کے رول میں آؤں تو میں نے ڈی جی سول سروسز اکیڈمی کے لیے کیا. وہ ایک اس لحاظ سے بڑا چیلنج تھا کہ اب 200 کے قریب ہوتے ہیں آفیسر، کبھی 250 کبھی کچھ. اب ان ساروں کو آپ نے ان پہ نظر بھی رکھنی ہے، ان کی جو انفرادی مسائل ہے ان کے بارے میں سوچنا ہے، ان کی جو مشکلات ہیں ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ آپ نے لوگوں کو ایک اپلفٹ کرنا ہے، ان کو ان کی تربیت کرنی ہے، ان کی شخصیت کو نکھارنے کی کوشش کرنی ہے. تو ایک بڑا ایک کافی مشکل کام تھا. مشکل تو تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا ایک لطف دینے والا کام تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس بچے پہ توجہ دے رہے ہیں، آپ اس کی بہتری کر رہے ہیں. بڑے شاندار مجھے یاد ہیں چیزیں ہوتی تھیں. ایسے بھی لوگ ہوتے تھے. میں انفرادی طور پہ ہر ایک سے ملاقات کرتا تھا. اور اچھا مجھ سے پہلے ایک بڑا عجیب رواج تھا. جب میں نیا وہاں پہ چارج لیا
تو ایک فائل میرے سامنے رکھی گئی کہ کوئی 7-8 دن پہلے کوئی اپلیکیشن تھی، درخواست تھی کسی زیر تربیت افسر کی کہ میں ڈی جی سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی مسئلہ بھی اس میں اس نے اپنا لکھا ہوا تھا. تو وہ 8 دن کے بعد پہلے دی گئی تھی، وہ پہلے گئی تھی کلاس انچارج کے پاس، وہ اس نے اس پہ سفارش کی تھی کہ آپ مل لیں. وہ 2-3 دن اس میں لگ گئے. اس کے بعد جو ڈائریکٹر پروگرام ہوتا ہے اکیڈمی میں، مطلب جو سارا اکیڈیمک پروگرام کو نگرانی کرتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس گئی. پھر اس نے اس کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے کوئی اعتراض نہیں. پھر ڈی جی کے پاس آئی تھی کہ وہ منظوری دے کہ ہاں ملاقات گئی. آپ دیکھیں کہ 7 یا 8 دن اس سارے عمل میں گزر چکے تھے. میں نے فوراً اپنے دفتر سے بلایا جس نے کہ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ جو ہے یہ پروسیجر ہے، یہ نظام یہاں کے بنے گا. مجھ سے 2-3 پہلے کسی نے بنایا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ لعنت ہے اس پروسیجر پہ کہ ایک استاد اور جو زیر تربیت افسر ہے ان کو آپس میں ملنے کے لیے 8 دن کا وقفہ چاہیے ہے. تو اس نے ان کو کیا متاثر کرنا ہے، کیا ان کی شخصیت کو بنانا ہے، کیا اس پہ توجہ دینی ہے؟ یہ کیا فضول نظام ہے. میں نے وہ فائل پھاڑ کے پھینک دی اور یہ کہا یہ کہ جو کوئی بھی زیر تربیت افسر اپنے ڈی جی کو ملنا چاہتا ہے اس کا صرف اتنا ہے کہ وہ دفتر میں آ جائے، دفتر سے رابطہ کرے. اگر ڈی جی فارغ ہے تو اسی وقت اس کو مل لے گا، اگر فارغ نہیں ہے تو اس کو بتائے گا بھائی کل آ جاؤ یا فلانے وقت آ جاؤ. وہ اس کے بعد تو پھر وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک جیسے بند ٹوٹ گیا اور اس کے بعد لوگوں نے آنا شروع کر دیا، ذاتی مسئلے لے کے، گھر کے مسئلے لے کے، اس اکیڈمی کے مسئلے لے کے. ایکسیس آسان ہو گئی نا آپ تک؟ جی آپ تک ایکسیس آسان ہو گئی، ایکسیس ہو گئی نا. بھلے اس حد تک بھی آپ کو آپ ہنسیں گے سن کے کہ اپنی شادیوں کے مسئلے لے کے آ جاتے تھے کہ سر میں جو ہے میرے ماں باپ زبردستی فلانی جگہ میرا زیادہ یہ بچیوں کی طرف سے ہوتا تھا زبردستی. وہ ظاہر اچھی ملازمت میں آ چکی تھی، اب ان کے جو تھے قدردان بڑھ گئے تھے تو وہ ظاہر ہے وہ بچیوں کو کئی چیزیں نہیں پسند آتی ہوں گی کہ ایسے ہی رشتہ داروں میں کہیں تو کر. اس حد تک بھی وہ ان کا تھا اور میں اس کو انٹرٹین کرتا تھا، سنتا تھا. پھر میں ان کے جو والدین تھے ان سے رابطہ کرتا تھا، ان کو چائے پہ دعوت دیتا تھا. وہ آتے تھے، آ کے ان کو بتاتا کہ بھائی آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اس طرح نہ کریں. تو اس طرح میں نے میرا خیال ہے کئی زندگیاں ہو سکتا ہے کہ وہ خراب ہونے سے ان کو بچایا. کیونکہ ماں باپ پھر جب اس سطح سے ان سے بات ہو، ان کا بتایا جائے کہ یہ آپ نہیں ٹھیک کر رہے، آپ اپنی بچی کے اپنے بچے کے جذبات کا خیال رکھیں، تو وہ پھر کچھ نہ کچھ لحاظ ضرور کرتے تھے. سارا کچھ اس طرح کی چیزیں. پھر ان کے مالی مسائل تک آتے تھے. مجھے آپ تک وہ بھولتا نہیں ہے، ایک اندرون سندھ سے ایک لڑکا تھا، تو میں ذاتی طور پہ ان سے رابطے میں رہتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ اس کے کپڑے، اس کا لباس جو تھا عام اپنے ساتھیوں کی نسبت بہت کمزور سا تھا، جیسے نظر آتا تھا کوئی. تو میں نے اس سے پھر پوچھ لیا کہ کیا مسئلہ ہے تم کپڑے وغیرہ کا. تو وہ کچھ دیر خاموش رہا. پھر میں نے کہا نہیں تم میرے ساتھ، تمہیں کوئی تکلف نہیں ہے، جو تم کہنا چاہتے ہو کھل کے کہو. اس نے کہا جی میری حالت یہ ہے کہ میرا باپ ہے کوئی نہیں، کسی زمانے میں چھوڑ کے چلا گیا، تو ماں میری صرف اکیلی ہے اور وہی میری ساری، اس نے نشو و نما کی ہے اور اس نے لوگوں کے گھروں کے برتن صاف کر کے مانجھ کر مجھے اتنا اس قابل بنایا کہ میں پڑھ کے یہاں پہ آیا. آپ تصور کریں مجھ سے بات نہیں اس سے ہو سکی کتنی دیر. تو میں نے کہا کہ بچے کوئی آپ فکر ہی مت کرو، جو کچھ تمہارے لیے ہو سکتا ہے ہم کریں گے سارا کچھ. تو بڑا وہ ایک چیلنجنگ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت ہی وہ ایک شاندار ایک تعلق تھا جو 2.5 سال تقریباً میں وہاں رہا. ان بچوں کی نفسیات سمجھنے کا موقع ملا، ان کے خدشات کو جاننے کا موقع ملا. ان کو وہ یہی کہتے تھے کہ جی معاشرہ ایسا ہے کہ میں یہی کہتا تھا نا کہ اچھے سے اچھے افسر بنو، اچھے کام کرو. وہ اپنی مشکلات بیان کرتے تھے کہ جی جو سیاستدان جب دباؤ ڈالیں گے تو پھر کیا کریں گے، فلانا یہ کرے گا. تو ان کو بتاتا تھا کہ بھائی یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی، لیکن آپ اگر واقعی اچھے افسر بننا چاہتے ہیں تو آپ برداشت کریں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کا تبادلہ کر دیں گے، کچھ اور کر دیں گے، اس کی پرواہ مت کرو. اگر آپ اچھے افسر بننا چاہتے ہو
تو اس کا جو بدلہ ہے وہ اللہ آپ کو دے گا. تو وہ زیادہ ہے. سر آپ نے وابڈا کا ذکر کیا. ہمارے ملک میں جو سی ایس ایس آفیسرز ہیں ہمارے ملک کی کریم ہوتے ہیں, ٹاپ لوگ ہیں جو سی ایس ایس کوالیفائی کرتے ہیں, پھر مختلف سیول ڈپارٹمنٹس میں وہ لوگ ڈپلوائے ہوتے ہیں. ہم لوگ اپنے سول ڈپارٹمنٹس کو اس طرح اسٹرانگ انسٹیٹیوشنس کیوں نہیں بلڈ کر پائے؟ اس کی ریزن آپ نے اپنی بات میں کیا پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور ریزن ہے کہ ہم ان اداروں کو مضبوط کیوں نہیں کر پائے؟ ایون وابڈا ہے, یہ تمام ادارے ہیں, یہ وہ ادارے ہیں جو کہ ایوری منتھ بل کلیکٹ کرتے ہیں. ان اداروں کو تو پروفیٹیبل ادارہ ہونا چاہیے. دنیا میں اب جتنے دیکھیں یوٹیلیٹی کے ادارے ہیں وہ تمام لوگ پروفیٹیبل ادارے ہیں, اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے اب تو سسٹمز اتنے ایڈوانسڈ ہیں کہ اگر بجلی چوری ہو رہی ہے تو کہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے, اگر گیس چوری ہو رہی ہے تو کس ایریا میں گیس چوری ہو رہی ہے. تو یہ لیکیجز ہمیں ملک کو بنے 60-70 سال ہو گئے ہیں, آج تک ہم ان ایشوز سے, ان مسئلوں سے نکل نہیں پائے. اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیے, میں پہلے آسان محکموں کی بات کروں گا. آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کا محکمہ کتنا اہم ہوتا ہے. کریکٹ. کسی معاشرے میں امن امان قائم کرنے کے لیے, قانون کی حکمرانی قائم پہلے تو عدالتیں ہیں, عدالتوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں ان کا کس طرح خرابی کی گئی. اب پولیس آپ دیکھ لیں, اب آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں بھی پولیس جو ہے آزادانہ اپنی مرضی سے کام کر سکتی ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. یعنی کوئی ایسا اہم سیاستدان نہیں ہے جو سب سے پہلے اپنی مرضی کا افسر اپنے ضلع میں نہیں لگواتا. بڑا وہ سیاستدان ہے تو وہ ضلع کا افسر اپنی مرضی کا لائے گا, چھوٹا سیاستدان ہے تو وہ تھانے کا بندوبست اپنی مرضی کا کرے گا. یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اس میں کسی طرح کی کوئی قانون کی بالادستی نہ ہو. جو صاحب جو وہاں پہ سیاسی شخصیت ہیں, جس طرح کا وہ چاہیں پولیسنگ کا نظام, وہ نظام ہونا چاہیے. ان کا بندہ ہو اس کے ساتھ مکمل رعایت کی جائے, کوئی مخالف کا بندہ ہو اس کے ساتھ جتنی زیادہ سختی ہو سکتی ہے. یہی نظام ہے. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. عدالتوں کی بات پہلے ہو چکی ہے. اسی طرح ضلعی سطح پہ جو افسران ہیں جیسے ڈی سی وغیرہ, ان کا بھی صحیح یہی معاملہ ہوتا ہے, کیونکہ اس سے جو بھی برسر اقتدار طبقہ ہے, گروہ ہے, اس نے اپنی مرضی کی سڑک بنوانی ہے, مرضی کے کام کروانے ہیں, اس نے اپنے مخالف کی سڑک روکنی ہے, اپنی سڑک چلانی ہے, اپنے حلقے میں اسکول کھولنا ہے, دوسرے حلقے میں کھلنے سے اس کو روکنا ہے. یہ ساری بڑی عام سی باتیں ہیں. میرا خیال ہے اس کی زیادہ وضاحت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آپ نے خاص طور پہ ہیں, اور وہ بجلی کو اگر آپ صحیح مارکیٹ کی قیمتوں پہ بیچیں تو آپ کو منافع ہی منافع ہونا چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ بجلی سب سے جو سستی ہے وہ آپ بناتے نہیں ہیں. مطلب آپ ہیں, آپ کے ہائیڈل پروجیکٹس ہیں, پانی سے بجلی بنانے والے ہیں, لیکن وہ تھوڑے ہیں, مختلف نام بھی لیے جاتے ہیں. ایک تو مکس کا پرابلم ہے کہ ہمارا انرجی مکس ٹھیک نہیں ہے. جی, وہ مکس ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, ہم نے کالا باغ پہ بڑا شاندار قدرتی ایک ڈیم بن سکتا تھا, اس ڈیم سے پانی بہت زیادہ اکٹھا ذخیرہ ہو سکتا تھا, پھر اس سے بہت بجلی بن سکتی تھی. آپ نے نہیں بننے دیا. اب آپ کوشش کر رہے ہیں وہ داسو کا ڈیم بنانے کی اور بادشاہ کا ڈیم بنانے کی. وہ بھی اچھے ہیں, بن جائیں, لیکن جو آسان اور کم قیمت پہ جو ڈیم بن سکتا تھا وہ آپ نے نہیں بنا. اب آپ کی جو مکس ہے اس میں بجلی مختلف طریقوں سے بنتی ہے, ڈیزل سے بھی بنتی ہے, پانی سے بھی بنتی ہے. وہ بجلی ظاہر ہے اس کی لاگت کافی ہے, سستی نہیں ہے. اب یا تو اس لاگت پہ لوگوں کو آپ بیچ سکیں, اس میں ایک بڑا شاندار طریقہ لوگوں نے تلاش کیا ہے, خاص طور پہ جو کاروبار لوگ کر رہے ہیں, جو کہ کارخانے چلا رہے ہیں, یا کچھ خاص طور پہ جو لوہے کے جو کام کرنے والے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی صحیح بجلی کا بل صحیح دے رہا ہے. سارے وہ ملی بھگت کر کے, اور کس سے کرنی ہے, وہ ایک میٹر ریڈر ہوتا ہے یا لائن مین کوئی ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کا ماہانہ کوئی لگا دیں آپ, تو اپنی مرضی کا آپ بل لے لیتے ہیں, میٹر پیچھے آگے کر سکتے ہیں. وہاں سے یہ رسم چلی آگے بڑھی تو آپ جو ڈومیسٹک کنزیومر تھے, جو گھروں میں جہاں بجلی ہے, وہ بھی آ گئی. آپ کو اکثر و بیشتر آپ میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر جگہ یہ دھندا چل رہا ہے. تو وہ جو نیچے بندہ ہے جو میٹر ریڈر ہے,
اس کی کیا تنخواہ ہوتی ہوگی, بڑی پوری سی تنخواہ nominal سی ہوتی salary, ہے, بہت اس کو کم salary. خرید لینا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے, اور بیچارے اکثر ایسے ہی, اور اس کا کیا میں جواب دوں آپ کو. تو خالد صاحب یہ جو سول سروسز کے سارے چیلنجز آپ نے بتایا کہ آپ کے اسٹوڈنٹس بھی آپ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں یہ سارا پولیٹیکل پریشر فیس کرنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, اور آپ نے بتایا کہ اداروں میں یہ سارا پولیٹیکل انٹرفیرنس اور یہ تمام چیزیں بہت ہیں. آج جو بندہ کوالیفائی کرتا ہے اس میں انٹیگریٹی بھی ہے, وہ ملک کے لیے کام بھی کرنا چاہتا ہے, وہ میرٹ پہ بھی کام کرنا چاہتا ہے, وہ فیئر کام بھی کرنا چاہتا ہے, تو اس سارے سسٹم میں وہ کیسے فٹ ان ہوگا, وہ کیسے چل پائے گا؟ دیکھیے جی, یہ تو بات ہے ایک کنوکشن کی, ایک مشن کی. مجھے یاد ہے ہماری کلاس میں ایسی ڈیبیٹ, بحث اکثر کروایا کرتا تھا. تو ایک دن گفتگو ہو رہی تھی, موضوع یہ تھا کہ آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی, اس پہ ہو رہی تھی. سارے جو زیر تربیت افسران تھے, لڑکے لڑکیاں, وہ اس کے دلائل دے رہے تھے کہ ہاں جی بیسٹ پالیسی. میں نے کہا میرا تو اس سے سوچ فرق ہے. انہوں نے کہا سر آپ کی کیا سوچ ہے؟ میں نے کہا آنیسٹی از ناٹ دی بیسٹ پالیسی, اٹس اے ویری بیڈ پالیسی. تو سارے انہوں نے شور مچا دیا کہ سر یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو اتنا مشہور محاورہ ہے. میں نے کہا دیکھو کہ پالیسی ایک چیز ہی اور ہوتی ہے. پالیسی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی ماحول میں رہ کے تو زیادہ سے زیادہ آپ فائدہ اٹھاتے ہیں سارا کچھ. تو اگر آپ آنیسٹی اختیار کرتے ہیں تو آپ فائدہ تو نہیں اٹھاتے, آپ کو تو نقصان ہی ہوتا ہے. تو دین اٹ از اے بیڈ پالیسی. جیسے انہوں نے کچھ نے کہا کہ ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے. میں نے کہا ایمانداری جو ہے ایک مشن ہے, ایک دین ہے, ایک جذبہ ہے, ایک مذہب ہے, پالیسی نہیں. پالیسی کے لحاظ سے دیکھیں تو بڑی خراب پالیسی ہے, لیکن ایک مشن کے طور پہ آپ دیکھیں تو بہت اچھا ہے. بالکل آپ کو بالکل ایمانداری کرنی چاہیے. ایمانداری کے نتیجے میں جو آپ کو نقصانات ہوں گے وہ آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے سارا کچھ. تو اسی طرح میں نے کہا ملازمت میں اگر آپ یہ سوچ کے آئے ہیں کہ ہم نیک بھی رہیں, دیانتدار بھی رہیں, اچھے کام بھی کریں اور ہمیں نقصان بھی نہ ہو, تو یہ ذرا ذہن میں سے نکال دیں, کیونکہ اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو مزاحمت کرنی پڑے گی. جو وہ برائی کی قوتیں ہیں اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں. تو اگر آپ میں اتنی ہمت ہے ضرور کریں, اگر نہیں ہمت ہے تو پھر آپ سرکاری ملازمت میں نہیں رہ سکتے. یا تو آپ جیسے ہوتا ہے کہ سب کے ساتھ مل کے الٹی پلٹی حرکتیں, گو بائی دا فلو, ہاں گو بائی دی فلو, یا وہ ہو جائے. تو یہ تو ہے بات ساری. سر آپ ہوں اور کرکٹ کی بات نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے. پہلے میں ذرا ایڈمنسٹریشن سٹینڈ پوائنٹ سے بات کرنا چاہوں گا. جو آپ کا کرکٹ کی ایڈمنسٹریشن میں آنا تھا وہ آپ کی پرسنل چوائس تھی یا اٹ واز جسٹ اے رینڈم اپوائنٹمنٹ کہ آپ کو پی سی بی میں جو پوائنٹ؟ نہیں, یہ بڑی بہت ذاتی ایک شوق اور ذاتی ایک پسند تھی. دراصل مجھے کرکٹ کھیلنے کا بچپن سے ہی بہت شوق تھا, زمانہ طالب علمی سے, اسکول میں بھی بعد میں بھی. لیکن مصیبت یہ تھی کہ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا. بہنیں تھیں لیکن بھائی میں صرف ایک ہی تھا, اور ماں باپ دونوں پڑھے لکھے بھی تھے. والد بھی سرکاری افسر تھے, والدہ بھی پرانے زمانے کی وہ ایف اے پاس تھیں, اور بڑی اچھی ان کی انگریزی, فارسی, اردو چیزیں تھیں. میتھمیٹکس بڑا چل رہا. تو بڑی ذاتی ایک توجہ سے وہ پڑھاتے تھیں مجھے سارا کچھ. تو کلاس کا جو بھی نتیجہ ہوتا تھا اس پہ بھی توجہ رکھتے تھے. تو میں پھر کرکٹ جب کھیلتا تھا سردیوں میں, آپ کو پتہ ہے کہ بڑی جلدی شام ہو جاتی ہے, تو شام کو ہی واپس آنا تو پسند نہیں کیا جاتا تھا. والد صاحب بھی کہتے تھے کہ یہ بہت غلط وقت ہے آنے کا, وقت پہ آنا چاہیے. میں نے کہا جی وقت پہ آؤں تو پھر میں کھیلوں کیسے, کھیل نہیں سکتا. تو والدہ سے نے اندر سے آواز دینی کہ بس پھر دونوں کام نہیں ہو سکتے, یا کرکٹ کھیلو یا پڑھائی کرو. تو اس طرح میں نے اس ماحول کی وجہ سے, اس دل شکن ماحول کی وجہ سے وہ کھیلنے سے توجہ ختم کی, اور جو کچھ کیا وہ پڑھائی میں زیادہ کرتا رہا. لکھنے کا شوق وہیں سے مجھے آ گیا. پھر میں اخباروں میں مضمون لکھتا تھا, ریڈیو پہ بھی کرتا تھا, یہ ساری چیزیں. لیکن وہ کھیل ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر جب میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا, یعنی ملازمت میں آیا, اب میں نے سوچا کہ اب مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, میں یہ کام کر سکتا ہوں.
تو پھر میں نے جو کرکٹ بورڈ کی مختلف اسائنمنٹ تھی ان میں دلچسپی لینا شروع کر دی. اللہ مغفرت کرے اس وقت جس کی زمانے کی میں, تو وہ کلبوں کی طرف سے لوگوں کو بلاتے تھے ان کی بہتری کے لیے. تو اسی قسم کے ایک اجتماع میں مجھے جانا ہوا, ان سے ملاقات ہوئی, کوئی 2-4 شاید اچھی باتیں کی ہوں گی, ان کو باتیں پسند بھی آئیں. پھر انہوں نے مجھے ایک وہاں پہ ہی ذمہ داری سونپی کہ کلب کرکٹ کا جائزہ لے کے میں اس کی بہتری کے لیے تجاویز پیش کروں. چونکہ میرا تعلق تھا کلب سے تو میں جو بھی میرے ذہن میں مسائل تھے وہ میں نے لکھ کے ان کو بتائے, ان کو وہ چیز پسند آئی. تو اس طرح پھر وہ میں ان کے قریب ہوتا چلا گیا. اور میرے سے پہلے جو سیکرٹری تھے کرکٹ, another wonderful man. جی ہاں, بہت اچھے تھے. وہ بھارت جو ٹیم گئی تھی ہماری اس میں بھی گئے تھے, کوئی ٹیسٹ میچ نہیں کھیل سکے لیکن تھے. تو ان کو ایک تربیتی کورس پہ باہر جانا تھا انگلینڈ میں, کوئی 1-2 کا کورس تھا. تو وہ جا رہے تھے تو مجھے ٹیلی فون آیا کارتار صاحب کا کہ وہ بلا رہے ہیں. تو میں چلا گیا. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ظفر از لیونگ فار انگلینڈ, تو آئی ووڈ لائک یو ٹو ریپلیس ہم سر. میں نے کہا جی نیکی اور پوچھ بڑے شوق سے. تو اس طرح میں کرکٹ بورڈ سے وابستہ ہوا بطور آنریری سیکرٹری. یہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں تمام عہدے آنریری ہوتے تھے, اعزازی ہوتے تھے. کرکٹ کے پاس ویسا پیسہ نہیں تھا جیسے آج کل ہے 10 لاکھ اور 15 لاکھ اور یہ طرح ہے. بالکل ہر عہدہ اعزازی ہوتا تھا. تو میں نے بڑے شوق سے وہ عہدہ قبول کیا. پھر اس میں چیزیں اچھی ہوتی گئیں. وہ چونکہ وہ خود ساری دنیا گھومے ہوئے تھے کرکٹ کے سلسلے میں, انہوں نے محسوس کیا کہ یہ باہر نہیں گیا ہوا. پھر انہوں نے ایک مجھے غیر ملکی دورہ بنا کے دیا جس میں کوئی 10, 12, 14 ملکوں میں مختلف میں گیا, دیکھ کے آیا ان کی گراؤنڈیں, ان کے حالات, ان سے گفتگو, مطلب باقاعدہ جیسے تربیت کرتے ہیں نا, اس طرح وہ انہوں نے تربیت کی. تو پھر تو میں بالکل ہو گیا نا بڑا تربیت یافتہ ہو گیا. پھر میں لاہور کا ذمہ سنبھالا, لاہور کی کرکٹ ایسوسی ایشن کا, اس کی نمائندگی میں کرکٹ بورڈ میں کرتا تھا. اس نمائندگی کی وجہ سے پھر مجھے وہ مختلف ذمہ داریاں دی گئیں. 3 یا 4 دورے میں نے کیے اس زمانے میں, 90 سے لے کر کچھ 93 تک. مختلف جو ملکوں میں ٹیمیں جاتی تھیں ان کا مینیجر کے طور پہ. پہلے انڈیا میں گیا تھا, وہ ایک جونیئر ٹیم تھی, اس کا گیا, وہ مجھے بڑا اچھا لگا. وہ بعد جا کے پتہ لگا کہ مینیجر کی تو بڑی شان و شوکت ہوتی ہے, بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس کے بعد پھر میرا بڑا مشہور جو دورہ تھا وہ 92 کا تھا. ورلڈ کپ کے بعد جب ہم جیت چکے تھے تو ہمارا 5 ٹیسٹ میچ ہم نے کھیلنے تھے. وہ بڑا ذمہ داری کا دورہ تھا. تو اس زمانے میں جنرل زاہد علی اکبر تھے چیئرمین کرکٹ بورڈ. انہوں نے خاص طور پہ مجھے کہا کہ خالد میں چاہتا ہوں کہ تم یہ مینیج کرو ٹیم. تو میں چلا گیا. وہ پھر وہ لمبی ایک داستان ہے, بڑا ہی شاندار وہ دورہ رہا. بڑی اچھی چیزیں وہاں پہ ہوئیں, بڑے معاملات. اس میں ایک مختصر میں بتانا چاہوں گا کہ گورے جو تھے وہ بڑے ہی سخت ناراض تھے کہ ہم ورلڈ کپ کیوں جیتے ہیں. ورلڈ کپ تو ان کو جیتنا چاہیے تھا. بلکہ میں نے ان کی پرانی اخباریں دیکھی تھیں, اس میں کہا تھا, یہ لکھا جاتا تھا کہ اٹ واز آور ورلڈ کپ وچ واز ون بائی پاکستان. اور اس کی وجہ بھی وہ یہ بیان کرتے ہیں, آپ کو انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان تھا, میلبرن. جی میلبرن میں تو اس میں یہ ہوا یہ تھا کہ وہ لگ رہا تھا کہ انگلینڈ سکور کر لے گا, مطلب پورا جیت لے گا میچ کو. اس میں ایک بڑا تاریخی اوور تھا جو وسیم اکرم نے کیا تھا, جس میں ایک ہی اوور میں اس نے 2 کھلاڑی آؤٹ کر دیا, ایلن لیمب اور کرس. آپ تو بہت کرکٹ کو فالو کرتے ہیں. اور دونوں مختلف ڈیلیوری تھی, ایک میں گیند اندر لایا, ایک میں گیند باہر لایا, اس نے کر کے. اور بالکل جیسے وہ کہتے ہیں نا آواز باختہ کر دیا تھا اس نے. ان پلیبل ڈیلیوری تھی. اور وہ ساری جو تھی وہ ہوئی تھی اس کی جو ریورس سوئنگ جو تھی, جو ابھی تک دنیا کو یہ ہنر اس وقت تک نہیں آیا تھا. تو اس کی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بال ٹیمپرنگ کر کے تو گیند کو اس نے گھمایا ہے دونوں طرف. یہ ان کی ساری دلیل ہوتی. میرے ساتھ بڑی بحثیں وہ کرتے تھے ساری کی ساری. تو وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح
پاکستانی بالرز پہ بال ٹیمپرنگ کا جو الزام ہے وہ ثابت کر دیں، ثابت کریں. اور وہ ثابت کرنے کے لیے جیسے ہی ان کو موقع ملا، وہ موقع ملا لارڈز میں جو ایک روزہ میچ ہو رہا تھا، چوتھا مرحلہ میچ تھا، اس میں انہوں نے یہ بات جو پکڑ لی، گیند کو بدل کر دیا کہ جی یہ بال ٹیمپر. میں لنچ پہ بیٹھا تھا تو مجھے کسی کھلاڑی نے آ کے بتایا کہ سر انہوں نے گیند بدل دیا سارے کو. اب وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے، مشہور ان کے ٹیڈ ڈیکسٹر تھے بیٹھے ہوئے، وہ مہمان آئے ہوئے تھے نا، تو وہ ان کی روایت ہے کہ جو مین ایک ٹیبل ہوتا ہے جو اس پہ ان کے اہم مہمان بیٹھتے ہیں، اس میں جو ٹیم وزٹ کر رہی ہے اس کے مینیجر کو وہ بلاتے ہیں. تو محل ڈینس کامپٹن تھا، ٹیڈ ڈیکسٹر تھا، اس طرح کے لوگ تھے بیٹھے. تو میں ان سے معذرت کر کے، میری تو جیسے ہوتا ہے نا جان نکل گئی کہ یہ کیا ہوا ہے. تو میں نے فٹافٹ جا کے پوچھا ان سے، اپنے جو انگلش کرکٹ بورڈ کے جو آفیشیل تھے، ایک تھا چیف ایگزیکٹو تھا، ایک اس سے اسسٹنٹ سیکرٹری، کہ کیا ہوا. انہوں نے کہا جی وہ امپائرز نے بال بدل دیا ہے کہ وہ بال ٹیمپرڈ ہے سارا. تو میں سوچا یہ تو کل سرخیاں لگ جائیں گی اخباروں نے. وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے، پاکی چیٹس اور بال ٹیمپرنگ اور یہ ساری کرنے کے لیے. میں نے کہا میں نہیں اس کو تسلیم کرتا. کہتے ہیں وہ ڈیکسٹر کہتا ہے کہ خالد یو ڈونٹ ایکسیپٹ دی ججمنٹ آف دی امپائر. میں نے کہا نہیں، اٹ از ناٹ اے کویسچن آف ججمنٹ، میری بات کراؤ تو میں آپ کو ثابت کروں گا. تو بہرحال اللہ کا فضل ہے کہ اتنی ان کے ساتھ معاملات ٹھیک تھے کہ انہوں نے امپائرز کو بلا دیا سارے، پھر کہ بات کر لیں. میں نے پہلے امپائر سے پوچھا کہ تم نے بال چینج کیا؟ اس نے کہا ہاں. کیوں کیا ہے؟ کہتا ہے بال ٹیمپرنگ ہوئی ہے. میں نے کہا تم نے میرے بالر کو دیکھا ہے؟ ہیو یو سین مائی بالر ٹیمپرنگ ود دا بال؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا تم نے کسی فیلڈر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. یہ کر کے دوسرے امپائر کو میں نے کہا علیحدہ بلا کے اس سے بھی یہی سوال پوچھے، وہ کم از کم جھوٹ نہیں بولتے تھے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے دیکھا نہیں ہے. پھر میں نے کہا تیسرے امپائر کو بھی بلاؤ جو ٹیلی ویژن پہ تھا، وہ بھی آیا، اس سے بھی پوچھا. میں نے کہا تم ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے میرے کسی کھلاڑی کو تم نے دیکھا ہے گیند کو اسکریچ کرتے یا؟ اس نے بھی کہا نہیں ہے. جب سب ہو گیا کہ نہیں ہے، میں نے کہا دیکھو یہ جو بال ٹیمپرنگ ہے، میں نے وہ ڈیکسٹر وغیرہ کو کہا یہ بال ٹیمپرنگ جو ہے یہ اس میں یہ اس سے اٹس این ایلیگیشن آف کرمنل نیچر، یعنی آپ کسی کو ایکیوز کر رہے ہیں کہ تم نے ایک بے ایمانی کی ہے. یہ ججمنٹ کی بات نہیں ہے، ججمنٹ تو اور چیز ہوتی ہے. تو یہ آپ ایکیوز کر رہے ہیں پاکستانی فیلڈرز کو کہ آپ نے یہ کام کیا ہے. تو آپ نے جب دیکھا نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو آپ کیسے ایکیوز کر سکتے ہیں؟ یہ میں نے بات. اب اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا بغیر دیکھے آپ کیسے میری ٹیم پہ یہ الزام لگا سکتے؟ ہو سکتا ہے آپ کے کسی کھلاڑی نے کیا ہو سکتا ہے وہ بات بل بورڈ پہ لگ کے اس کی وجہ سے ہو گیا، تو ہاں دیکھا نہیں کر سکتے. تو اب وہ پریشان ہو گئے. میں نے کہا اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو میں کل کورٹ میں جاؤں گا اور یہ چیز کروں گا، کسی سے پوچھ لو سب کچھ. وہ کہنے لگے کیا کریں؟ میں نے کہا تمہارے اپنے وکیل ہیں، تمہاری لیگل فرم ہے، آپ ان سے پوچھو کہ یہ میرا آبجیکشن ہے تو کیا ہے. وہ گھنٹہ دو لگا ان کو ریفر کیا، پوچھے. اب میں نے کہا کہ بتاؤ کیا کہتے ہیں. وہ بڑے جیسے ہوتا ہے نا بندے بجھے ہوئے، تو کہنے لگے کہ ہمارے جو وکیل ہیں وہ کہتے ہیں دی پاکستانی مینیجر از رائٹ، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اب یہ نہیں کر سکتے. تو اس طرح میں نے وہ بال ٹیمپرنگ کا جو الزام تھا وہ لگنے سے پاکستان ٹیم کو بچایا تھا سارا کچھ. تو بیسکلی وہ 92 کی جو ورلڈ کپ فائنل کی ڈیفیٹ ہے، ہاں اس کا غصہ وہ کوئی ٹیمپرنگ کا کیس کریٹ کر کے ٹیمپرنگ کا کیس بنا کے وہ نکالنا چاہتے تھے. سر آپ نے پی سی بی کا چیئرمین بھی سرو کیا، اس کے اوپر بھی میں ڈیٹیل میں آتا ہوں. جب آپ پی سی بی کے چیئرمین تھے کتنے آپ اٹانومس تھے، یا اس وقت بھی ایک سرٹن پولیٹیکل انٹرفیئرنس پی سی بی میں تھا؟ دیکھیے میں اس کو پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں کہوں گا. اس طرح ہے کہ مثلاً آپ ہیں کرکٹ کے شوقین ہیں جی، میں پی سی بی کا چیئرمین ہوں، آپ میرے پاس آئیں اور کہیں کہ جی فلانا بڑا اچھا ہے، تو یہ میں اس کو پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں سمجھتا، سیاسی مداخلت نہیں سمجھتا. کیونکہ کرکٹ کے جتنے شائقین ہیں ان کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، وہ اپنی بات کرتے ہیں.
اسی طرح جیسے جو سیاسی طور پہ اہم شخصیات ہوتی تھی وہ بھی اپنے اپنے علاقے سے لڑکوں کا کہ جی آپ نے جو سلیکشن آپ کی کمیٹی نے کی ہے اس میں فلانے کو چھوڑ دیا ہے، اس طرح کی بات کر، یہ چیزیں ہوتی تھی، لیکن کبھی ایسا دباؤ نہیں ہوتا تھا کہ فلاں کو ضرور کھلانا ہے یا یہ کرنا ہے. مطلب ایک جیسے ایک آپ کہہ لیں کہ کوتاہی کی نشاندہی یا سفارش بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ آپ کی نظر سے نہیں گزرا، بڑا اچھا لڑکا ہے، تو وہ کوئی ایسی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہوتی تھی، کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہوتی. سر جو پی سی بی کے چیئرمین ایز اے پی سی بی چیئرمین سلیکشن کمیٹی کے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں، پی سی بی کے چیئرمین کا کچھ ان کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے ٹیم سلیکشن کے اوپر، کیپٹن کی سلیکشن کے اوپر؟ دیکھیے جی جو آج کل آئین کیا ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن جو میرے زمانے میں آئین تھا اور میرا خیال ہے اب بھی وہی ہوگا، اس میں جو آخری شخصیت ہوتی ہے جو ٹیم کی منظوری دینے والی وہ چیئرمین کرکٹ بورڈ ہوتا ہے. اس میں وہ جو سلیکشن کمیٹی ہے اس کو باقاعدہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا، اس کو کیوں چھوڑ دیا، وہ زیادہ بہتر نہیں تھا سارا، اور اگر وہ مطمئن ہو ان کے جوابات سے تو وہ پھر اس کو ٹیم کو منظور کر دے گا، اگر نامطمئن ہو تو اس میں وہ تبدیلی کر سکتا ہے. تو وہ ایز پر کانسٹیٹیوشن جو ہے پی سی بی چیئرمین ہیز دا رائٹ کہ جو سلیکشن کمیٹی نے جو ٹیم سلیکٹ کی ہے اس کے اندر اگر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو وہ چینجز، ہاں وہ منظوری اس نے دینی ہوتی ہے نا، وہ دے دیتا ہے. تو یہ اختیار موجود ہے، اور جو اختیار میں نے استعمال بھی کیا تھا، مثلاً اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو تھا میچ فکسنگ کا ایک بڑا ایشو ہوا تھا. تو جب میرے آنے سے پہلے جنوبی افریقہ کے لیے ٹیم منتخب ہو کے جا چکی ہوئی تھی، اور اس ٹیم زمانے کے چیف ایگزیکٹو تھے ماجد خان تھے. میں نے کہا بھئی یہ کیا ٹیم بنائی ہے؟ تو نہیں ہے. اس نے کہا یہ سارے وہ میچ فکسنگ میں ہیں، ان پہ الزامات ہیں. میں نے کہا کوئی الزام ثابت ہوا کسی پہ؟ اور یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اگر ثابت نہیں ہو سکتا تو اس کی بنیاد پہ ہم کیسے کسی کو نکال سکتے ہیں؟ کیونکہ میڈیا پوچھتا ہے کہ جی فلانے کو کیوں نہیں آپ کھلا رہے. تو میں نے کہا یہ نہیں ہے، اس وقت جو ٹیم ہونی چاہیے وہی ہوگی، اور جو کھلاڑی تم نے اس شبہ کی بنیاد پہ نکالے ہیں کہ وہ میچ فکس کرتے ہیں ان کی انکوائری کروائیں گے، لیکن اس وقت وہ ٹور پہ جائیں گے. تو اس طرح میں نے 3-4 مشہور جو کھلاڑی تھے ان کو واپس بھیجا، یعنی جنوبی افریقہ بھیجا، کہ کوئی لندن میں تھا، کوئی کہیں تھا، تو ایز پر ڈائریکشنز آف دی چیئرمین وہ سارے گئے. سر وہ شبہ جو ہوتا ہے اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ کیا جسٹس قیوم رپورٹ بھی تھی، اس کے اوپر بھی کافی جسٹس قیوم رپورٹ تو میرے کہنے پہ ہی وہ انکوائری ہوئی تھی. جی اس میں سر جسٹس قیوم رپورٹ میں آپ کا کیا ججمنٹ ہے؟ کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کی بیس پہ ہمیں سرٹن ڈیسیژن کرنے چاہیے تھے، وہ ڈیسیژن ہم نے نہیں کیے؟ دیکھیے میں نے اس وقت کے صدر پاکستان تھے مرحوم رفیق تارڑ صاحب، ان کو پہلے کرکٹ بورڈ نے خط لکھا تھا کہ کچھ اس کا کیا جائے، لیکن کسی نے دلچسپی نہیں لی تھی. تو میں نے اسی معاملے کو آگے بڑھایا، ان سے ملاقات کی. میں نے کہا جی یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور یہ پاکستان کرکٹ کو بہت خراب کر رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں اس کی باضابطہ جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے. تو پھر ہم نے مشورہ کر کے لاہور ہائی کورٹ کو صدر صاحب نے، وہ اس وقت پیٹرن تھے نا سرپرست کرکٹ کے، تو ان کو بھجوایا کہ تحقیقات کریں، اور لاہور جو ہائی کورٹ تھے انہوں نے جسٹس قیوم صاحب کو اس کام کے لیے منتخب کیا. بڑی کھلا انکوائری ہوئی، ہر ایک کو دعوت تھی آئے سنیں، اور مجھے ذاتی طور پہ بہت تجسس تھا جا کے سننے کا اور جاننے کا کہ کس حد تک یہ وبا جو ہے ہماری ٹیم میں پھیلی ہوئی ہے. تو میں شروع میں جاتا بھی رہا بہت، اس کا بھی جو میرا مخالف اخبارات تھے انہوں نے عجیب رنگ دیا کہ جی چیئرمین کرکٹ بورڈ لوگوں کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں تھی، بچانا کسی کو کیا تھا، صرف دیکھنا چاہ رہے تھے، دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کس نوعیت کے الزامات ہیں، کس نوعیت کی شہادت آتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں 1-2 چھوڑ دیں جس میں تھی. عام طور پہ شہادت یہ ہوتی تھی جی وہ گواہ پیش ہوا ہے، جج صاحب پوچھ رہے ہیں ہاں جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور جی یہ بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے جی میچ فکس ہوتے ہیں، کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ کیسے ہوتے ہیں آپ.
اور جی میں فلانے نے مجھے بتایا تھا، اس نے دیکھا تھا، اس فلانے سے پوچھو، اس نے جی اس سے سنا تھا. ایک بندہ بھی نہیں تھا جو کہے کہ جی میرے سامنے یہ سودا ہوا کہ یہ خراب کھیلو گے، میچ ہارو گے، یہ پیسے لین دین ہوا. ایک کسی کیس میں بھی ایسی چیز نہیں آئی ساری کی ساری. تو لہذا وہ جج صاحب بھی پھر مجبور تھے. اور ایک آپ کو یاد ہوگا طاؤ الرحمان نے براہ راست جی، بات طاؤ کی الرحمان تھی، نے بات، وسیم اور اکرم کو انہوں نے بات کی وہ تھی. میرے حال لگتا تو تھا ٹھیک بھی ہے، لیکن اس کے بعد وہ بھی اپنے بیان سے مکر گیا کہ نہیں جی میں تو تھا تو صحیح، یہ معاملہ تھا تو صحیح، لیکن ثابت کچھ نہیں ہو سکتا تھا. سر آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہ معاملہ جس طرح آپ نے کہا تھا، آپ نے بھی بات میں بھی کہا کہ ایک دو کو چھوڑ کے جو زیادہ تر ایویڈنسز تھی ان کے پاس کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں تھا، زیادہ تر ہیئر سے تھا، اس نے کہہ دیا، اس سے سنا. کوئی کسی کے خلاف کوئی کنکریٹ ایویڈنس بھی تھا یا ایسا ایویڈنس تھا کہ جس کے اوپر آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں یار یہ لوگ جو تھے یہ تو ڈیفینیٹلی میچ فکسنگ میں انوالو رہے ہیں جو کرکٹ؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی میرے سامنے ایسا گواہ آتا یا جج صاحب کے سامنے اور کہتا کہ میرے سامنے فلانے کھلاڑی کو اتنے پیسے دیے گئے یا سودا ہوا کہ تم میچ خراب بالنگ کرو گے، خراب بیٹنگ کرو گے، تو وہ ایک گواہی ہوتی. یہ بات کسی نے نہیں کی. وہ یہی کی کہ جی میں نے سنا کہ فلانے نے فلانے کو اتنے پیسے دیے ہیں، اور یہ اس طرح کی گواہی ہوتی. وہ جج صاحب کہتے تھے کہ بھائی یہ تو نہیں کوئی گواہی. سر 99 کے ورلڈ کپ پہ بات کرتے ہیں. میں بھی کرکٹ کو بڑا کلوزلی فالو کرتا ہوں. میں اگر کوئی پچھلے اپنے 30-35 سال کا کرکٹ جرنی دیکھوں نا، تو مجھے لگتا ہے پاکستان کو جو ورلڈ کپ جیتنا چاہیے تھا نا، وہ 99 کا ورلڈ کپ تھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارے ایکسپیرینس پلیئر تھے وہ اپنی پرفارمنس کی پیک پہ تھے. آپ سعید انور کی بات کر لیں، انضمام کی بات کر لیں، وسیم اکرم تھے، یہ تمام لوگ اپنی پرفارمنس کی پیک پہ تھے. معین خان تھے. پھر جو ہمارا ینگ ٹیلنٹ تھا وہ بھی 3-4 سال ٹیم میں گزار چکے تھے. اظہر محمود تھے، عبدالرزاق تھے، ثقلین مشتاق تھے. ایک انتہائی بیلنس ٹیم تھی اور ہم نے ورلڈ کپ کا سٹارٹ بھی بہت اچھا کیا. ہم اپنے شروع والے میچز جیتے. ہم نے آسٹریلیا کو جو لیگ راؤنڈ ہے اس میں ہم نے آسٹریلیا کو بھی ہرایا. درمیان میں ہم حسب معمول انڈیا سے ہارے اور ایک میچ ہم ساؤتھ افریقہ سے اپنی خراب فیلڈنگ کی وجہ سے ہارے. بنگلہ دیش بھی ہارے. ہم 3 میچ ہارے. یو آر رائٹ. ہم ساؤتھ افریقہ سے ہارے سر، بنگلہ دیش سے ہارے اور انڈیا سے ہارے. فائنل سے پہلے نا میں کرکٹ شو دیکھ رہا تھا، اس میں ٹونی گریگ بھی بیٹھا ہوا تھا، این چیپل واز دیئر، اور ہر بندہ اپنی فیورٹ ٹیم سلیکٹ کر رہا تھا. ایون کہ فائنل پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تھا، لیکن ٹونی گریگ نے کہا کہ یہ میری طرف سے فیورٹ پاکستان ہے. این چیپل واز سیئنگ کہ پاکستان از فیورٹ. اور ہم نے وہ فائنل، ایک ہوتا ہے نا جس طرح ہم نے لیگ میچ آسٹریلیا کے ساتھ بڑا پھنسا کے جیتا. تو اگر آپ لڑ کے میچ ہارے نا، کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اٹ آل ڈپینڈس کہ یار آپ میچ کتنا فائٹنگ اسپرٹ کے ساتھ، کتنا کمپٹیشن کے بعد آپ گیم ہارتے ہیں. جو 99 کا فائنل ہے نا، وہ ہمیں لگا کہ یار ٹیم نے جس طرح پورے ورلڈ کپ میں جان ماری تھی نا، وہ فائٹنگ اسپرٹ ہمیں فائنل میں نظر نہیں آیا آپ کی. اور پھر بعد میں اس فائنل کے اوپر بہت سے کوسچنز بھی ریز کیے گئے. آپ اس وقت پی سی بی کے چیئرمین تھے. آپ اس سارے سینیریو کو اور اس ساری سچویشن کو کیا دیکھتے ہیں اور کیا اسیسمنٹ ہے آپ کی اس کی؟ میں آپ کی جتنا بھی تجزیہ ہے اس سے 100% متفق ہوں. وہ میرے خیال میں سب سے مضبوط ٹیم تھی جو پاکستان نے ورلڈ کپ میں اتاری تھی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، میری اس زمانے میں بھی عمران خان سے بات ہوتی تھی، وہ بھی وہاں پہنچا ہوا تھا کوریج کے لیے. تو اس نے مجھے کہا کہ خالد بھائی جو آپ کی یہ ٹیم ہے نا، وہ میری والی 92 کی ٹیم سے بہت بہتر ٹیم ہے. کریکٹ. میں نے کہا ہاں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس ٹیم میں بھی اب چونکہ آپ نے بات کر رہے ہیں تو میں تفصیل میں جاؤں گا. تو اس ٹیم میں بھی ایک کمی رہ گئی ہوئی تھی جو میں کوشش کے باوجود اس کو دور نہیں کر سکا تھا. آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے بہترین جو جوڑی تھی نا اوپنرز کی، افتتاحی جوڑی، وہ میں نے بنایا تھا کیونکہ وہ اس کا دامن پاک تھا، کوئی اس پہ الزام نہیں تھا. لیکن وہ ٹیم کے ساتھ اس کا نبھا نہیں ہو سکا تھا. اور اس نے خود ہی، میرا کوشش تھی کہ ٹھیک کراؤں ان کو، لیکن اس نے غصے میں آ کے کہا کہ میں نہیں کھیلتا ہی نہیں ہوں سارا کچھ. تو میں نے پھر بہت کوشش کی کہ اس کو واپس لے کے آؤں سارا کچھ. اصل میں وجاہت اللہ واسطی، آپ کو یاد ہوگا، جی انہوں نے اوپن کرتے تھے. وہ نہیں، میک شفٹ ارینجمنٹ تھا. وہ نہیں بات بنتی تھی. ایک تو پہلی سب سے بات تھی، یہ بڑی
زبردست افتتاحی جوڑی ہوتی اگر وہ ہو جاتی سارے کچھ. اس کے بعد جو میچ وہ ہارنے کی ہے، یعنی جائز وجہ بھی ہو سکتی ہے، کچھ مشکوک وجہ بھی ہو سکتی ہے. میں چونکہ اس کے بعد میری اپنی چھٹی ہو گئی، اس لیے مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ اس کی میں تفصیل میں جاؤں. اگرچہ ایک کمیشن بنا تھا، وہ ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب تھے یا سپریم کورٹ کے، ان کی زیر نگرانی یہ کمیشن بنا تھا، لیکن انہوں نے یہی کلین چٹ دے دی تھی کہ کوئی خرابی نہیں ہوئی ہے سارا کچھ. ایک وجہ ہارنے کی کرکٹ کی بھی ہو سکتی ہے کہ اس دن لارڈس میں ایک رات پہلے بارش ہو چکی تھی اور وکٹ گیلی تھی، اور کوئی ایسی صورت نہیں تھی کہ کوئی ٹیم جو ٹاس جیت کے پہلے کرے بیٹنگ. یہ معاملہ کیوں ہوا میری سمجھ سے بالاتر ہے. یعنی پاکستان، وسیم اکرم نے ٹاس جیتا اور ہی الیکٹڈ ہوا، وہ نہیں بنتی تھی. اس وکٹ پہ مخالف ٹیم کو کھلایا جاتا تو بڑی آسانی سے ان کو تھوڑے اسکور پہ یہ قابو کر سکتے تھے. ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور وجہ ہے تو میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں جس کی بنیاد پہ میں بات کروں، لیکن انتہائی مایوس کن وہ شکست تھی، کوئی اس میں شک نہیں ہے. سر، عامر سہیل سے آپ کی بات ہوئی، انہوں نے واپس نہ آنے کا فیصلہ صرف اس لیے نہیں کیا کہ اب وہ کیپٹن نہیں رہے، کیونکہ جب آپ کنٹری کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں، کنٹری کو آپ ورلڈ کپ میں ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں، تو پھر آپ نارملی بہت ساری چیزیں یو پٹ دوز تھنگز اسائڈ کہ یار اب ہم ورلڈ کپ میں جا رہے ہیں. نہیں، یہ نہیں وجہ تھی. کپتانی سے میں نے نہیں ہٹایا تھا ان کو، کپتانی سے انہوں نے خود چھوڑ دی تھی. وجہ ان کی یہ تھی کہ مثلاً 11 ہیں کھلاڑی، تو 11 کے 11 ہی جو کپتان کے خلاف بول رہے ہوں اور سامنے بول رہے ہوں تو وہ جذبات تو مجروح ہوتے ہیں. وہ صلح کرانے کی بڑی کوشش کی گئی. اس کا یہی کہنا تھا کہ جی جن لوگوں نے مجھے ذلیل کر کے تنگ کر کے ہٹایا ہے، اب میں کیسے ان کے ساتھ کھیل سکتا ہوں. میں نے کہا کیوں نہیں کھیل سکتے، ملک کے لیے کھیلو، سب کرو. بڑا کچھ کیا لیکن وہ بات نہیں بنی. سر، آپ نے ایک بک بھی لکھی، آئی آف دا اسٹارم، جو ہے آئی آف دا اسٹارم میں بیسکلی کیا میسیج تھا جو آپ دینا چاہ رہے تھے تھرو دا بک؟ بہت پرانی بات ہو گئی، اب میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نہیں، میسیج نہیں، وہ زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ جو وہاں پہ معاملات ہوئے، جو واقعات ہوئے، ان کا ایک جو ہے صحیح ورژن جو ہے وہ دی جائے تاکہ لوگوں کے سامنے آئے. اس سے پہلے بھی ٹور ہوتے رہے، ان کا بھی اس میں تذکرہ تھا، اور اس میں جو مشکلات پیش آئیں اس کا بھی ذکر تھا سارے کا سارا. تو بس ایک کہانی تھی اس وقت کی سنانی جو کہ سنا دی. سر، ویسے 99 کا جو، کیونکہ آپ اس دور میں چیئرمین بھی تھے، جب ٹیم ورلڈ کپ کھیل رہی تھی، کیا ٹیم کے درمیان کوئی ریفٹ، کوئی گروپنگ، کچھ اس قسم کی چیزیں آپ کی کوئی انفارمیشن آ رہی تھی آپ کے پاس 99 میں؟ نہیں، اس میں کوئی ایسی بات مجھے یاد نہیں ہے. بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، جیتتے جا رہے تھے، ہر سٹیج پہ جیت رہے تھے. نہیں، کوئی ایسی نہیں تھی. بس وہی جو بھی معاملہ ہوا، چاہے وہ موسم کی غلط فیصلہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہو، چاہے اس میں کوئی اور گڑبڑ ہوئی ہے، اس کے بارے میں میرے پاس کہنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے. لیکن اتنی مضبوط اور اچھی ٹیم اور اس طرح ایک یک طرفہ سی شکست کا شکار ہو جانا تو غور طلب معاملہ ہے. ہاں، وہ جج صاحب کا نام یاد آ گیا، کرامت بھنڈاری صاحب تھے سپریم کورٹ کے. انہوں نے سنا کے کہا کہ نہیں جی کوئی خرابی نہیں ہے. تو سر، آج کے پی سی بی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ایک آل دا ٹائم پی سی بی میں نا ایک چیئرمین کی ریس لگی ہوئی ہے، ایوری باڈی از رننگ فار دیٹ پوزیشن. بلکہ جو لوگ جا بھی چکے ہیں، ابھی پچھلے دنوں میں خبر پڑ رہا تھا کہ شاید وہ لوگ دوبارہ کوشش کرنے آ رہے ہیں، تمام واپس آنا چاہتے ہیں. تو یہاں تو کوئی 5-6 چیئرمین بنا دیے جائیں کہ سارے اکوموڈیٹ ہو جائیں. اس سے پی سی بی ایز اے ادارہ جو ہے وہ بیسکلی اپنی ساکھ کھو رہا ہے. آپ کا کیا ویو ہے اس کے اوپر؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دراصل ہمارے یہاں نظام کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں، ہمارا پڑوسی ملک ہے بھارت، ان کا ایک نظام ہے، ان کا آئین ہے. اس آئین کے تحت مختلف جو علاقے ہیں وہ باری باری ان کا چیئرمین آتا ہے. کبھی جنوب سے آ جاتا ہے، کبھی وہ بنگال سے آتا ہے، کبھی پنجاب سے آتا ہے. تو ان کا ایک نظام ہے.
اب اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اس کے مطابق وہ چلتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں وہ چیز ہے ہی کوئی نہیں. ہمارے ہاں تو یہی ہے، جس کو پیا چاہے وہی سہاگن. جو پہنچ گیا اوپر وزیر اعظم کے پاس، اس کی بات. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ بنے ہیں جن کا شروع میں کرکٹ سے تعلق نہیں تھا. سارے بڑے اچھے لوگ ہیں، اپنے اپنے شعبے کے ماہر لوگ ہیں، لیکن کرکٹ سے اس وقت تعلق نہیں تھا. وہ بنے جو تھے ہمارے پنجاب کے، اور ذکا اشرف صاحب بھی بنے تھے، اور بڑا مشہور ہوا تھا کہ ان کا ہاتھ ہے اس جماعت کی جیت میں. اللہ جانے تھا کہ نہیں، لیکن یہ تاثر عام تھا. اور وہ بن گئے اس کے بعد. اور ویسے مجھے انہوں نے خود بتایا تھا کہ وہ کسی اور مقصد کے لیے ملے تھے اس زمانے کی قیادت سے. کوئی ان کے ذہن میں ایک اور کوئی عہدہ تھا. اچھا، ان کو یہ انہوں نے ان کو یہ وہ عہدہ نہیں دیا جس کے لیے وہ ملے، جس کے لیے وہ ملے تھے. تو انہوں نے کہا جناب سیٹھی صاحب یاد کرو گے، بڑا زبردست. تو ہو گیا. پھر باقی ان کو بڑا پسند آیا، انہوں نے اس کو انجوائے کیا، اس میں کام اچھا بھی کیا، جیسے وہ پی ایس ایل وغیرہ. تو باہر بڑے محنتی اور منتظم ہیں، تو انہوں نے کیا. اس کے بعد یہ جب یہ پتہ چلا کہ بڑا اتنا اچھا ہوتا ہے، اس میں اتنا گلیمر ہے، اتنی شہرت ہے، اتنی یعنی اختیارات ہیں، تو پھر جو تھے ہمارے ذکا اشرف صاحب، ان کو بھی شوق آیا. ظاہر ہے وہ پٹاروں میں زرداری صاحب کے ہم جماعت تھے، تو پھر انہوں نے یہ عہدہ لیا. ان کو بھی بڑا پسند آیا. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ عدالتوں میں ان کے لڑائیاں بالکل لڑائی جھگڑے ہوتے رہے ہیں، سب کچھ. یہ اب جو موجودہ دور تھا اس میں بھی یہ تمام لوگ امیدوار تھے، لیکن ان سے زیادہ طاقتور شخصیت جو تھی وہ کامیاب ہو گئی سارا کچھ. اور جو کچھ اب کرکٹ کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سر آپ ابھی پی سی بی کے ریلیشن شپ ود آئی سی سی اور بی سی سی آئی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا ہم اس کو صحیح طریقے سے مینیج کر رہے ہیں؟ جیسے ابھی دیکھیں ہم نے T20 کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، ہم نے پہلے ایک سٹانس لیا کہ یار ہم نے انڈیا سے نہیں کھیلنا، تو ہم اپنی بات پہ سٹینڈ بھی نہیں کرتے کہ اگر ہم نے ایک بار کہہ دیا نہیں کھیلنا تو دین وی شوڈ بی اسٹینڈنگ آن آور گراؤنڈ. پھر کچھ دیر کے بعد ہم اپنا سٹانس چینج کر رہے ہیں کہ اچھا اب ہم نے انڈیا سے کھیلنا ہے. تو یہ چیزیں کس طرح مینیج ہو رہی ہیں؟ آپ کس طرح اس کو میری نظر میں ٹھیک مینیج نہیں ہو رہی. بات یہ ہے کرکٹ کے اپنے قانون ہیں، یہ واحد گیم ہے جس میں وہ رولز نہیں ہیں، یہ لاز بڑے پکے تگڑے قانون ہیں. پھر اس کی اپنی روایات ہیں اور چیزیں ہیں. تو میں اس کو ذرا پیچھے جانا چاہوں گا کہ وہ جو ہوئی تھی غالباً ایشیا کپ ہو رہا تھا، اس میں 2-3 بڑی خراب چیزیں ہوئی تھیں کہ انہوں نے جو بھارتی کپتان تھے وہ ہمارے کپتان سے ہاتھ نہیں ملا رہے تھے. روایت شکنی تھی. پھر جب وہ جیت گئے وہ ایشیا کپ ٹرافی لے کے واپس آ جائیں. اس کا علاج یہ تھا، اگر میں ہوتا سربراہ کرکٹ بورڈ کا، فوری طور پہ ہنگامی اجلاس ایشین کرکٹ کونسل کا بلایا جانا چاہیے تھا. اور ہمارے جو بورڈ کے سربراہ تھے وہی ایشین کرکٹ کونسل کے بھی سربراہ تھے، وہ بلایا جانا چاہیے تھا. سارے ملک دیکھ رہے تھے کیا کچھ انہوں نے کیا تھا. وہاں پہ ان کے خلاف بڑی سخت کارروائی کی جانی چاہیے تھی، یہ ریکارڈ پہ آ جانی چاہیے تھی. یہ اپنے ملک میں بیٹھ کے رونے دھونے سے بسورنے سے باتیں نہیں بنتی. یہ باتیں بنتی ہیں کہ جب آپ اس کے خلاف ٹھوس کارروائی کریں، وہ ریکارڈ پہ چیزیں آ جائیں. اب باقی ملکوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا کیا کرتے رہے. تو آپ نے وہ بڑا اچھا موقع تھا وہ کرنے کا، وہ گوا دیا. اس کے بعد پھر آگے آپ آ گئے جب تھا کہ آپ نے کھیلنا ہے نہیں کھیلنا. بالکل نہ کھیلنے والی تو اس لیے بات نہیں ہے کہ آپ کو آپ کی شرطیں مانی گئی تھیں. آپ کو سری لنکا میں وہ ایک غیر جانبدار ملک میں کھیلنے کو دے رہے تھے، نیوٹرل وینیو دے دیا. تو آپ کا ایشو یہ ہونا چاہیے تھا، اپنے کھیلنے کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ کو بنگلہ دیش کا ہی ایشو شروع سے لے کے چلنا چاہیے تھا. یہی کہنا چاہیے تھا کہ سیکیورٹی جو ہوتی ہے وہ ایک بڑا اہم ہوتا ہے معاملہ. اور کرکٹ کی روایت ہے کہ جس ملک کو بھی سیکیورٹی کے خدشات ہوتے ہیں، آئی سی سی اس کو مجبور نہیں کرتی کہ وہ وہاں کھیلے. اس کے لیے متبادل بندوبست کیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2009 میں جب
حملہ ہوا تھا سری لنکا کی ٹیم پہ ہمارے ملک میں، اگرچہ نقصان نہیں ہوا تھا، تو وہ اس کے بعد ٹیموں نے آنا بند کر دیا تھا. کوئی ٹیم نہیں آ رہی تھی، انگلینڈ نہیں، آسٹریلیا نہیں، نیوزی لینڈ نہیں، اور بھی ٹیمیں نہیں آ رہی تھی. تو آئی سی سی نے کچھ نہیں ان کو کہا تھا. ہم اگرچہ بابیلا کرتے تھے کہ جی کیوں نہیں آ رہے، ہمارا ملک محفوظ ہے، ہم ان کی حفاظت کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کی حفاظت کی کیا ہے حیثیت، کیونکہ جو ملک ہیں وہ سمجھتے ہیں آپ نہیں کر سکتے، تو اس لیے تو وہ کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ کھلا. تو یہی معاملہ بنگلہ دیش کا تھا. وہ اگر ان کو دیکھیں نا، ان کا ایک کھلاڑی تھا مستفیض الرحمان، اس کو انہوں نے واپس بھیج دیا تھا کہ جس کے ہم نہیں رہا. تو بات بڑی سیدھی ہے کہ اگر ایک کھلاڑی کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پوری ٹیم کی آپ کیسے کر سکتے ہیں. تو بنگلہ دیش کا موقف بالکل ٹھیک تھا. ان کے ساتھ مل کے پاکستان کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، ہم اگر یہ نہیں آپ ان کو جگہ دیتے تو ہم بھی نہیں ہوں گے، بلکہ اور ملکوں کو بھی وہ ساتھ اپنے ملا لے. وہ نہیں کیا. وہ اس سے تھوڑے بہت آگے پیچھے ہوئے کہ آپ ٹھیک نہیں کرتے، آپ کے کپتان یہ کرتے ہیں. وہ ایشوز اتنے اہم نہیں تھے جتنا یہ اہم تھا. تو بہرحال پھر بھی اللہ نے عزت رکھی پاکستان کی کہ وہ بنگلہ دیش پہ بھی ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے آئی سی سی کو، اور ان کے لیے جو کچھ ہو سکا کیا. تو یہ بڑا اچھا ہو گیا. سر ابھی کی ٹیم کو کیا ہوا ہے؟ اب دیکھیں، ہمیشہ ہماری ٹیم میں ایک ٹیلنٹڈ ٹیم رہی ہے. 4-5 ایک میچ ونر ہماری ٹیم میں ہمیشہ رہے ہیں. آپ ابھی پچھلے سال 2 سال سے دیکھ لیں، ہم کتنا عرصہ ہو گیا ہم ٹورنامنٹس کے فائنل میں نہیں پہنچ رہے. ہم جو برانڈ آف کرکٹ کھیل رہے ہیں، باقی ٹیمز ایک اور برانڈ آف کرکٹ کھیل رہی ہیں. اب T20 دیکھ لیں، ہمارے پلیئرز کے اسٹرائک ریٹ دیکھ لیں، ہمارے پلیئرز کے رن ریٹس دیکھ لیں، باقی کنٹریز وے ایڈ ہیں. تو اور اکثر ٹی وی پہ بات ہوتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یار ہم ٹیلنٹ کہتے رہتے ہیں. ٹیلنٹ تو وہ ہے جو گراؤنڈ میں ڈسپلے ہوتا ہے. اگر گراؤنڈ میں ڈسپلے نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے آپ کی ٹیم ٹیلنٹ میں اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ دنیا کرکٹ کھیل رہی ہے. تو پوری پاکستان میں کرکٹ ہو رہی ہے، ہم ٹیلنٹ ہی نہیں، مطلب کہ جو رائٹ وہ 15-20 لوگوں کا پول ہے، ان میں سے 2-3 کو نکال دیتے ہیں، 2-3 کو رکھ دیتے ہیں. تو جس طرح بورڈ پہ آپ نے بتایا کہ لیڈرشپ کا ایک سیریس کرائسس ہے، وہی کرائسس ٹیم میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی پچھلے بار ہم بابر اعظم کی بات کرتے ہیں. بھی بابر اعظم تو 11 میں سے ایک کھلاڑی ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیں، باقی 10 کا کیا؟ کوئی ایک بندہ تو آپ کو ہر میچ نہیں جتا سکتا نا. تو یہ واٹس ہیپننگ آن دا گراؤنڈ؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ کی ٹیم میں ہیروز ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ فالو، جو نوجوان کھلاڑی ہیں وہ ان کی بھی سوچ ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی ان جیسا بن کے دکھائیں. اب آپ موجودہ اپنی ٹیم دیکھ لیں، اس میں ہیرو نام کا ایک بھی آپ کو نہیں ہے. زیرو بہت نظر آئیں گے ہیرو پر. ایک تو بڑی وجہ یہ. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ کہ بعد دیگرے کرکٹ بورڈ کی سربراہی ایسے لوگوں کے پاس گئی ہے جن کو کرکٹ کی جو بنیادی لوازمات ہے، ضروریات ہے، ان کا پتہ نہیں ہے سارا کچھ. اور اس میں سب سے پھر زیادہ نقصان ہوا ہے کہ ہماری کلب کرکٹ جو ہے وہ بالکل تقریباً ختم ہو چکی ہے. اس میں کرکٹ بورڈ کا بھی قصور ہے، لیکن اس میں ہماری پوری حکومتوں کا بھی قصور ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی مشہور، میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، گراؤنڈیں جس پہ کلبوں کے نیٹ لگتے تھے اور ان نیٹ سے نئے کھلاڑی نکلتے تھے، وہ سب ختم ہوتی جا رہی ہیں. اقبال پارک یا منٹو پارک جو تھا، اس میں بھی وہ سہولت نہیں رہ گئی. جو ایل سی سی اے گراؤنڈ میں نیٹ لگتے تھے وہ بھی تقریباً ختم ہو گئے ہیں. اور جو ایم اے کالج ایک گراؤنڈ ہوتی تھی اس میں، یعنی آپ کو جتنی بھی سہولتیں درکار ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ کم سے کم سامنے. تو جب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی سہولتیں ہی نہ رہیں، آپ کے کلب ہی نہ رہیں، ان کے نیٹ ہی نہ لگیں، تو کہاں لڑکے آئیں گے، کہاں کرکٹ کھیلیں گے، کہاں ان کے جوہر نکھارنے کا موقع ملے گا. تو بڑی وجہ ایک جو بہت ہے. اور اس کے ساتھ آگے چلیں تو اسی طرح وہ فرسٹ کلاس کرکٹ بھی ہماری، اس کا بھی وہی حشر ہو رہا ہے، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، کچھ نہیں. تو یہ وجوہات ہیں. خالد صاحب، لاسٹ سیشن ہے، ریپڈ فائر راؤنڈ ہے ہمارا. کوئی کویسچنس آپ سے مجھے ان کے جواب چاہیے ہوں گے سر. آپ کے ساتھ جو بہترین کپتانی آپ کے حساب سے کون تھا، جو آپ کا چیئرمین کا ٹائم پیریڈ تھا، جتنی دیر آپ کرکٹ بورڈ میں رہے؟ ہو یو رینک دی بیسٹ کیپٹن جس کے ساتھ آپ نے کام کیا؟ میرا دور مختصر تھا، تو میں نے 3
دیکھے تھے اس زمانے میں کپتان ایک کو عامر سہیل کو میں نے خود بنایا تھا، پھر اس کے بعد وسیم اکرم کو بنایا تھا. میرے جب میں چیئرمین بنا اس وقت راشد لطیف کپتان تھا سارا کچھ. تو ان تینوں میں تو بہترین وسیم اکرم ثابت ہوا تھا. آپ کے دور کا سب سے زیادہ اوور ریٹڈ پلیئر کون تھا؟ میری جو ورلڈ کپ کی ٹیم اور دوسرے میں اوور ریٹڈ تو میں کسی کو بھی نہیں کہوں گا. سبھی اپنے اپنے ذمہ داری کو بڑا اچھا نبھانے والے لوگ تھے. کوئی نہیں تھا سر؟ کوئی ذہن میں نام نہیں آتا. سب سے مشکل کون سے پلیئر کو مینیج کرنا تھا؟ کوئی ایسا پلیئر ہوتا تھا جس کو مینیج کرنا مشکل ہوتا تھا بورڈ کے لیے بھی، سلیکشن کمیٹی کے لیے بھی؟ ایسے کھلاڑی تو ہوتے تھے، بلکہ وہ زیادہ بطور کپتان بہت ہی کریٹیکل تھا، بہت زیادہ اس کا، یعنی جیسے ہوتا ہے نا ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا، وہ اس کا قائل نہیں تھا. وہ یہی تھا کہ یہ بھی نکال دو وہ بھی نکال دے. تو اس طرح اس کو سمجھانا، اس کو کہ سب کو نکالنا ہے تو رکھنا کس کو ہے. تو یہ مشکل پیش آتی تھی اس کے ساتھ. سر ایز اے چیئرمین کوئی ایسا ڈیسیژن تھا جس کے اوپر آپ کو ریگریٹ ہے؟ نہیں، مجھے کوئی ایسا ڈیسیژن میں نے کبھی کرنا نہ کیا، نہ کرنا چاہا جس پہ مجھے ریگریٹ ہو بعد میں. سارا لاسٹ 10 ایئر میں کون سے چیئرمین ہے جس کو آپ سب سے ہائی رینک کرتے ہیں؟ ان میں بہرحال نجم سیٹھی صاحب کا جو ٹینیور تھا اس میں بہتری آئی. خاص طور پہ پی ایس ایل کا جو آغاز ہے وہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا جو انہوں نے کیا، اور اس کو آپ دیکھیں کہ اب اچھی خاصی اس کی اتنی مانگ ہو چکی ہے کہ اتنی بڑی بڑی رقم دے کے لوگ آ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میں ان کو، پھر وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے. کرکٹ سے زیادہ شروع میں ان کو نہیں تھی واقفیت، لیکن انہوں نے بڑی جلدی چیزوں کو سمجھا، قابو پایا اور بہت اچھا چلتے رہے. ٹیلنٹ یا ڈسپلن پاکستان ٹیم میں کس چیز کی زیادہ کمی ہے؟ ڈسپلن. اوکے سر، ایک لفظ جس میں آپ آج کی پاکستان کی کرکٹ کو ڈیفائن کریں گے، کیوٹک، امپروونگ یا فریجائل؟ امپروونگ تو بالکل نہیں، آپ کیوٹک کہہ سکتے ہیں. اوکے خالد صاحب، لاسٹ کوسچن ہے آج کا کہ اگر 99 کے فائنل کے اگلے دن آپ کو کوئی ایک ڈیسیژن واپس لینے کا موقع ملے تو کوئی ہے ایسا ڈیسیژن جو آپ واپس لیں گے؟ نہیں، میں نہیں. وہ ایک ہی چیز میں نے کہا نا کہ وہ کسی طرح وہ جو ٹیم تھی ہماری اس میں اگر افتتاحی کردار کے لیے عامر سہیل کو کسی طرح لا سکتے تو وہ میرا بڑا دل تھا. ان کی کیا شرط تھی سر واپس آنے کی؟ کوئی تھا؟ واز دیر اینی کنڈیشن وچ ہی پٹ آن دی ٹیبل؟ نہیں، وہ یہی تھا کہ میں ان کے ساتھ نہیں کھیل سکتا جنہوں نے مجھے یہ کیا ہے. اوکے خالد صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. بہت ہی انگیجنگ کنورسیشن تھی، مجھے تو ٹائم کا بالکل بھی پتہ نہیں لگا، اور آپ کے ایکسپیرینس سے میں نے تو بہت کچھ سیکھا بھی اس کنورسیشن کا. ان شاء اللہ تعالیٰ فیوچر میں آپ کے ساتھ ہم دوبارہ بیٹھنے کا موقع ضرور چاہیں گے. آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے گا. اکراس دا ٹیبل کی طرف سے بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم.